अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला लब्बैक मैं हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं हमारे प्यारे निगरान शुरा का ये सिलसिला है और अमीर अहले सुन्नत ने हमें जो इस दफा हफ्तावार रिसाला पढ़ने के लिए अता फरमाया है वो है आशिक अकबर। इस प्यारे रिसाले के अंदर शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने दुरूद पाक की एक जबरदस्त रिवायत को नकल फरमाया है। आइए दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाइए। मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने बरकत निशान है कि अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है, उसका बाजू मशरिक में है और दूसरा मगरिब में। जब कोई शख्स मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता पानी में गोता खाकर अपने परों को झाड़ता है। अल्लाह ताला उसके परों से टपकने वाले हर हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और वो फरिश्ते कयामत तक उस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ, चाहत के साथ, तवज्जो के साथ प्यारे आका अलैहि सलात व सलाम की जाते वाला सिफात पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की तौफीक रफीक मरहमत फरमाए। मदनी चैनल की नाज़रीन, सिलसिला लब्बैक है, एक पर्टिकुलर मौजू है निगरान शुरा के मदनी फूल। आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस सिलसिले का हिस्सा। इसके साथ साथ निगरान शुरा से हम मदनी कसौटी भी करेंगे, एक लफ्ज भी पूछेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ दीगर सेगमेंट्स ये भी हमारे सिलसिले का हिस्सा होंगे। अल्लाह ताला की रिज़ा पाने के लिए, सवाब कमाने के लिए आपने सिलसिले में शामिल रहना है, अव्वल ता आखिर शामिल रहना है। आज के सिलसिले का जो मौजू है जिस पर हमने मदनी फूल लेने हैं ये बड़ा जबरदस्त मौजू है। ऐसा जबरदस्त मौजू है कि इंसान की पहचान बनती है, इंसान का मकाम बनता है, उसका मर्तबा बनता है और मुआशरे के अंदर उसका एक पोर्ट्रेट ड्रॉ होता है। कैसे? अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, शोहरत भी होती है इज्जत के साथ और इसके साथ साथ इज्जत होती है तो वो बसा औकात शोहरत के साथ मिल जाती है। वो क्या मौजू है जिस पर निगरान शुरा हमें बताने जा रहे हैं, मेहरोज भाई बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज एक ऐसा मौजूद जैसे कि सलमान भाई आपने कहा कि ये हर शख्स में मौजूद है, ये हर शख्स के पास मौजूद है। अलबत्ता इसकी डायमेंशन अलग है, किसी के पास ये मनफी तौर पर मौजूद है और किसी के पास ये मुस्बत तौर पर मौजूद है, किसी का अच्छा है और किसी के पास ये चीज बुराई के साथ, बुराई की सिफ्त के साथ है। यानी आज हमारा मौजू है किरदार, कैरेक्टर आज हमारा मौजू है। और अगर हम देखें अपने गिरदो नवा में, अपनी जात में देखें, अपने अजीज अकारिब में देखें, अपने आस पड़ोस में देखें और पूरी दुनिया ही पर नजर डालें तो हर शख्स यानी हर शख्स एक जुदा गाना कैरेक्टर रखता है, किरदार रखता है, पर्सनैलिटी रखता है। और ये किरदार, कैरेक्टर या पर्सनैलिटी जो है ये किन चीजों को कहते हैं, ये यूं समझ लीजिए कि जो हम बिहेव करते हैं, जो हम रिएक्शन देते हैं और जो कुछ हम अपनी जिंदगी की दो धूप में सुबह शाम में सर अंजाम दे रहे होते हैं, उन आमाल को, उन कामों को अगर किसी सांचे में रख कर उसको कोई नाम दिया जाए तो वो नाम होगा किरदार, कैरेक्टर या पर्सनैलिटी। ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। हम में से हर शख्स शायद इस खुशगुमानी का शिकार हो कि मैं बड़ा कैरेक्टर वाला बंदा हूं, मेरा किरदार तो बहुत आला है, अरफा है, बाकिरदार हूं मैं तो। लेकिन ये कौन तय करेगा कि हमारा किरदार कैसा है, हमारे किरदार में खूबियां ज्यादा हैं या कि खामियां ज्यादा हैं? ये तय करेंगे वो अफराद जिनके साथ सुबह शाम या जिंदगी के किसी मरहले में हमारा ताल्लुक पड़ता है। यूं तो यकीनी तौर पे हर शख्स कुछ न कुछ अफराद से मुस्कुरा के बात करता है, प्यार से बात करता है और कुछ न कुछ अफराद पे वो नरमी करता है, कुछ न कुछ अफराद की खैरख्वाही करता है और कुछ न कुछ भले काम हर शख्स ही शायद कर ही लेता हो। लेकिन देखा यह जाएगा कि वो मकामात, वो औकात, वो काम कि जब आपकी इज्जत नफ्स गोया के मजरू की गई और आपके नफ्स को उभारा गया, आपके साथ मनफी नेगेटिव बिहेवियर अपनाया किसी दूसरे शख्स ने, तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था ये बड़ा मैटर करेगा। सलमान भाई किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि किरदार, जी
انسان کا کریکٹر پتہ جب چلتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، یعنی یہ وہ چراغ ہے، اس کی یہ وہ مینارہ نور ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور کوئی روشنی نظر نہیں آتی، تو اگر آپ کے کردار میں خوبیاں ہیں، بلندی ہے، تو اس مینار کی یہ وہ مینارہ نور ہے کہ جس کی روشنی اس وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ آپ کے کردار کا جب پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے۔ اب کردار کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا خامیاں ہوتی ہیں، بہت سارے سوالات بھی ہمارے ذہن میں انشاءاللہ جو ہم آپس میں بھی کریں گے، نگرانی شورا سے بھی کریں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اوپن رکھیں گے۔ بالکل آپشن کھلا ہے، آپ کالز کے ذریعے شامل لے سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور عرض بھی کروں کہ مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، ان سیگمنٹس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا گمان فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، تو یہ بھی آپ ہمیں ضرور جو ہے وہ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو، آپ کی سجیشنز کو، آپ کی آراء کو، آپ کے مشوروں کو سلسلے کے اندر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل بھی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، اور کردار کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ آخر لوگوں کے کردار درست کیوں نہیں ہوتے، اور جن کے کردار درست ہیں ان کے کردار کے اندر مزید نکھار کیوں نہیں آتا؟ اس کی کیا وجوہات بنتی ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے ضرور بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ با کردار کس کو سمجھتے ہیں، آپ اچھے کردار والا کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے ضرور بتائیے۔ کالز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم جن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جن کا کریمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا کردار کیسا روشن کردار، کیسا پیارا کردار کہ دشمن بھی جن کے کردار کی خوبی کو، خوبصورتی کو بیان کریں۔ ایک سینگ ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہ کرے۔ آپ دیکھیں ہمیں اسلام نے کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات یہ رول ماڈل ملا ہے کہ جن کا اخلاق ایسا، جن کا کردار ایسا کہ دشمن اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائیں، جن کا کردار ایسا کہ جن کو دشمن بھی صادق اور امین کہہ کے پکاریں، کردار ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کردار پر کوئی غیر بھی، کوئی دشمن بھی حضور کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو فالو کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کے کردار بھی بہت اچھے ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نگران شورا سے ہم مدنی پھول لیں گے، آپ کی کالز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ نگران مرکزی مجلس شورا الحمدللہ مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ اپنی نشست پر براجمان ہوں گے اور مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے۔ مہروز بھائی، کردار کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے پیرامیٹرز جو ہے یہ بنائے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ناظرین کو کہا کہ آپ بھی بتائیں، آپ کے خیال میں اگر لیا جائے کہ ایک با کردار شخص کون، تو آپ کیا کہیں گے؟ سلمان میں کردار ایک ایسی چیز، کردار کہہ لیں آپ، یا کریکٹر کہہ لیں، یا پرسنالٹی کہہ لیں، جی اس میں ایک بڑے بڑے موٹے موٹے اصول اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا کوئی بھی سلیم الطبع شخص جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے دلیل لائیں یا وہاں سے دلیل لائیں، بلکہ جو ایک بڑی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں کردار کے، جو بڑے بڑے گوشے ہوتے ہیں، وہ تقریباً سبھی افراد ذہنی طور پر تسلیم کرتے ہیں، قلبی طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو توحید اور دین اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے جو بطور دلیل کہہ لیں یا بطور مثال کہہ لیں یا اپنی بات کی تائید کے لیے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، تو اپنی ذات کو پیش کیا کہ اے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا۔ ماشاءاللہ، نگران شورا کی آمد مرحبا۔ زرد امامہ ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وائٹ جبہ ہے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں مدنی چینل کے ناظرین مجھے پتا ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا، اور بتا دوں بہت ساری ہیں، ایک تو بتا دیتا ہوں۔ نگران شورا حافظ اللہ تعالی نے جب یہ امام شریف کا کلر چینج ہوا تو نگران شورا نے ایک بات کہی تھی کہ جو بھی کلر، جی ہر بات جو آپ کو میں بتاؤں وہ آنر دینی ضروری ہے، بتانے میں حرج نہیں، ناظرین خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی اور بات کر لیتے ہیں، جی کوئی اور بات کر لیں۔ اچھا دیکھ لیں آپ،
آپ دیدی اختیار دیکھ کر ہی عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کردار کی یہ تو خوبی ہے نا, خوبی چھپانے میں کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ میں بتا دیتا ہوں جی, بتانا چاہیے. بتائیں تو اچھا ہے. چلیں آپ تو یہی کہیں گے نہ بتائیں, لیکن ہم تو بتائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, نگران شورا نے بتایا کہ جو بھی امامہ نگران شورا باندھ کر آ رہے ہیں وہ امیر علیہ سنت کو دکھا کر جو ہے وہ باندھ کے آ رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک انداز ہے امیر علیہ سنت جو رنگ نگران شورا کے لیے جو ہے پریفر فرما رہے ہیں, نگران شورا کو پہننے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی امیر علیہ سنت کی اطاعت اور الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اس کو اس انداز سے کہنے کے بجائے انداز یہ اگر ہو نا کہ جس وقت رنگ کے متعلق ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا جی, اس وقت ہم باہمی مشورے سے ایک چیز کو لے کر چل رہے تھے. اس میں شاید زیادہ تنظیم کا میرا خیال ہے فائدہ ہے اگر یہ جملہ کہا جائے. چلیں جی, اصلاح ہوگی ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضور اصلاح فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو قبول بھی کرتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے. کردار آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. سوال پہلا یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندے کے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہیں. آپ کی اپنی سوچ ہے, میروز بھائی کی اپنی سوچ ہے, بلال بھائی کی اپنی سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے, مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کی اپنی سوچ ہے. ہر بندہ یہی چاہے گا کہ سامنے والے کا جو کردار ہے نا یار یہ ایسے ہونا چاہیے. میں بھی کچھ پیرامیٹرز بیان کر دوں گا, آپ بھی بیان کر دیں گے, میروز بھائی بھی بیان کر دیں گے, بلال بھائی بھی بیان کر دیں گے, مدنی چینل کے ناظرین بھی بیان کر دیں گے. ہم کس کی سوچ کو اپنائیں اور ہم اپنے کردار کو کیسا بنائیں؟ سلمان بھائی, جو آپ نے ابھی نگران شورا کے امامے کے کلر کے حوالے سے جو فرمایا, آج کا جو موضوع ہے کردار, جی, تو اس میں اس کی بھی ایک جھلک ہے کہ ایک مرید کا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ اپنا جو بھی نئی پالیسی ہوئی تو پیر کے مشورے اور پیر کی رضا کے ساتھ چلنا, تو یہ بھی ایک مرید کے کردار میں سے ایک, وہ اچھے کرداروں میں سے ایک ہے. پیر کے نقش قدم پہ, پیر کے نقش قدم پر چلنا, ان کے ایک ایک بات کو ان کے مشورے رہنمائی کے ساتھ چلنا. تو ہم اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں, کردار کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی حضور, سوال. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. دوسری مرتبہ خطبہ پڑھا آپ نے, پہلے پڑھ لیا تھا ویسے ایک دفعہ. اچھا, تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, ضرور ملے گا جی, کیوں نہیں ملے گا. بلال بھائی کی بات کو پہلے میں کنٹینیو کروں گا کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تحریک کے اندر کوئی چیز اگر آ رہی ہے جی تو وہ اپنے بڑوں کی اجازت سے آنی چاہیے. اور جبکہ آپ مدثر العالی تحریک کے بانی ہیں, امیر ہیں, ہمارے پیر صاحب بھی ہیں جی, تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کے جو بھی اس طرح کے افعال اور اعمال ہوں جن کا تعلق بالخصوص تنظیم کے کسی معاملے سے ہے, تو اس میں اس طرح کی رائے کا آنا, مشورے کا آنا ضروری ہے. مگر اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ غلط فہمی نہ ہو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں جب بھی کسی کام مجھے کوئی کرتا دیکھے اور وہ یہ سمجھے کہ یار یہ اگر کر رہا ہے تو امیر سنت ہی کے مشورے اور ان کی اجازت سے کر رہا ہوگا. یہ لازمی نہیں ہوتا, اس لیے میں کو اس طرح بیان نہیں کرتا. کبھی اس طرح کے تنظیمی ذہن دینے کے لیے بعض مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ کام ہم پہلے مشورہ کر لیتے ہیں, بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام فلاں جگہ پر مشورہ کر لیتے ہیں, بعض یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں نہ یوں کہا گیا تھا. تو وہ ایک اپنے کانٹیکسٹ میں ایک بات کی جاتی ہے سیاق و سباق کے ساتھ. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کو اس طرح لے لینا. اب جیسے ابھی جو میں اگر میں جو امامہ باندھ کر آپ کو بولے کہ امیر عثمان کو دکھا کر آیا ہوگا تو یہ بات درست نہیں ہوگی. تو یہ نہیں ہوتا. بعض اوقات تنظیم کو کے وقت کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جب آپس میں باہمی مشاورت چل رہی ہوتی ہے, تو ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو, بدگمانی کا بھی شکار نہ ہو, غلط فہمی کا بھی شکار نہ ہو. حسن زن باقی رکھنے والا ہی عمل ہونا چاہیے. مدینہ قطع نظر اس سے کہ کیا پوچھا کیا نہیں پوچھا, یہاں ایک سبق تو ضرور ہے جس کا تعلق آپ کے کردار کے موضوع سے بھی ہے کہ بہتر کردار کے لیے ضروری ہے کہ انسان حسن زن کا پیکر ہو. مدینہ اگر آپ حسن زن کے پیکر ہیں اور ایک مسلمان کا جب حال احوال اسلام و دین و شریعت کا پتہ بتاتا ہے اور مطلب اس کا حال شریعت کے مطابق اگر آپ کو نظر آتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں حسن زن رکھنا یہ واجب ہے جی. تو یہ کردار کی بڑی پہچان ہوتی ہے کسی شخص کے کہ اس کے اندر حسن زن ہے یا بدگمانی ہے. کیا بات. بعض وہ کردار والے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف
मतलब वो देखते ही इनके दिमाग के अंदर कोई मनफी ख्याल ही आता है किसी को देखकर। खुद को देखेंगे तो मुस्बत नजर आएगा, दूसरों को देखेंगे तो मनफी नजर आएगा। ये खुद एक किरदार की बहुत बड़ी खराबी है ठीक कि उसका किरदार हुस्न ज़न के दायरे से निकलकर बदगुमानी के दायरे में खड़ा है। तो सबसे बुनियादी बात तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन बुनियादी बातों में से एक बात है कि अच्छे किरदार की एक अलामत जी आप हुस्न ज़न को दे सकते हैं। मदीना मदीना देखिए, शैतान से मुकाबला आसान नहीं है। शैतान वो मरदूत है कि इससे लड़ने के लिए तो मतलब अल्लाह की पनाह ही लेनी पड़ती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से पनाह लेनी है कि अल्लाह तू अपनी पनाह अता कर इस मरदूत शैतान के मकरू फरेब से। जी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सोचने की बात यह है अकबर भाई कि अगर बंदा कोशिश करे ना, तो तजर्बे की बात अर्ज कर रहा हूं कि आपका एक वक्त ऐसा शायद आ जाएगा कि आपकी इब्तदाई हुस्न ज़न से होगी। सुभान अल्लाह। ये तरबियत जो है ना वो तरबियत से बनती है। अगर आपने अपनी तरबियत में ये रख लिया कि मैं पहले हुस्न ज़न ही का पहलू ढूंढूंगा और जब भी बदगुमानी आए तो आप उसको झटकते रहें, हटाते रहें, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपकी बात हुस्न ज़न से शुरू होगी। सुभान अल्लाह। इस पर आम आदमी शायद आपको तनकीद का निशाना बनाएगा कि फिर बोलेगा आप बड़े भोले हो, आप बड़े सीधे हो, तो आप बड़े सादे हो। तो कोई नहीं, अगर ये भोलापन, सीधापन, सादापन मेरे जन्नत में ले जाने का सबब बन जाता है, तो ये भोलेपन, सीधेपन, सादेपन को सद करो मरहबा यार। क्या बात है, क्या बात। सतह पर आप हैं, इस सतह पर बंदे को तेज तर्रार और इस तरह का होना उसके लिए जरूरी नहीं है ना। तो कोई फितना फसाद थोड़ी फैलाना है कि हमने तेज तर्रार बनना है। क्या बात। अगर आपने नेकी की दावत आम करनी है तो आपको मतलब आपको नेक बनना है। बात तेज तर्रार की, मतलब हमारे यहाँ जो माशरे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे निकल कर थोड़ा सा अगर बात करें तो हमें नेक बनना है। सिंपल सी बात ये है। ना अकबर मदनी को HOD बनने के लिए दावत इस्लामी में आए थे जी, ना सलमान मदनी ये कोई मतलब कि वो मदनी चैनल की कोई नुमाया शख्सियत बनने के लिए मदनी मॉल में आए थे, ना महरोज भाई कोई किसी सिलसिले के मतलब होस्ट बनने के लिए आए थे, ना बिलाल मदनी ने कभी सोचा होगा कि मैं दुनिया के फला फला मुल्कों में जाकर इसी तरह मदनी काम करूंगा, ना मैं ये सोच कर आया था। बेसिकली देखे तो शायद बुनियादी बात जो पहला दिन दावत इस्लामी का हमारा था, जिसने आपको और हम सबको जिसने अपील किया कि दावत इस्लामी को हमें इख्तियार करना चाहिए, वो एक ही जुमला शायद होगा, मैं नेक बनना चाहता हूँ। सुभान। अब नेक बनने के लिए जो जो इसके लिए औसाफ जरूरी हैं अब उनकी बात करें, पता नजर इससे कि किस जगह के लिए क्या जरूरी है, किस जगह के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, देखना ये कि नेक बनने के लिए क्या जरूरी है। मदीना मदीना माशाल्लाह। वो सवाल जो मैंने किया था वो तो बीच बीच भी रह गया। हर बंदे के अपने पैरामीटर्स हैं, अपनी चाहते हैं। मैं अपना किरदार किस किस की चाहतों के मुताबिक बनाऊं? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। सुभान अल्लाह। यही हमारी जिंदगी का मकसद है और यही हमारा होना चाहिए। आप क्या देखते हैं आजकल जो मेन खामी नौजवान नस्ल के अंदर पैदा हो रही है किरदार के अंदर, जो एक बड़ी खामी जिसको आप तस्वर करें कि ये जो खामी है ये बहुत ज्यादा तबाही फैला रही है, वो क्या है? बेहयाई और बेबाकी। इसका सद्देबाब कैसे हो? इल्म हासिल करना, क्योंकि ये बेहया बेबाकी की वजह जहालत है। ऐसा बात नहीं समझती कि जो बेहयाई कर रहा है वो भी ये बात जानता है कि मैं बेहयाई का काम कर रहा हूँ? जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग मिलजुल कर पूरे सिनेमा घर में 500,000 आदमी फिल्में देखते हैं, सबको पता है बेहयाई हो रही है। लेकिन नहीं, सबको ये तो नहीं समझ के आता ना कि मैं सवाब का काम करके आया हूँ, या मैं सिनेमा से आ रहा हूँ तो मुझे सवाब मिलेगा, मैं गाने सुन रहा हूँ तो मेरे जन्नत में दर्जात बुलंद होंगे। ऐसा तो हुजूर हर एक को शायद इसका अंदाजा नहीं है कि मैं जो काम करके आ रहा हूँ वो गुनाह ही हो। माशरे ने तब बर्बाद कर दिया है कि गुनाह को गुनाह समझने वाले लोग अब कितने रह गए। अल्लाह, यानी दौरे फितन हो ना, एक जमाना ऐसा आएगा, रिवायतों में इस तरह का भी है ना कि मतलब लोग बुराई का हुक्म देंगे, नेकी से रोकेंगे। तो एक वक्त ऐसा है कि मतलब बुराई बुराई नहीं रहेगी सलमान भाई, और बेहयाई को लोग बेहयाई नहीं समझेंगे। और बेहयाई जो है ना ये हमारे माशरे का अल्लाह ना करे कोई मतलब वही हो, एक हिस्सा ना हो जाए, समझदार लोगों की अलामत ही ना बन जाए बेहयाई। तो ये सारी चीजें हैं। तो असल तो जो आपने मुझे कहा ना कि पैरामीटर क्या जी, तो हर मुसलमान का एक पैरामीटर है जो कुरान पर ईमान लाया है, उस पैरामीटर को जानता है। लक़द कान लकुम
फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, सुभान अल्लाह, ये हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए पैरामीटर है। सुभान अल्लाह, हर ईमान लाने वाले के लिए पैरामीटर है। मुझे कैसा बनना चाहिए जी, मेरा किरदार कैसा होना चाहिए। हाँ जी, तो इसको फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरा किरदार कैसा होना चाहिए। सूरह मोमिनून की शुरू की 11 आयत हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ठीक है। मेरा किरदार कैसा होना चाहिए। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कहकर कुरान करीम में कई जगह फरमाया गया कि वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए, तो ये होना चाहिए। इसी तरह एक बात यही, क्या होना चाहिए, किरदार क्या होना चाहिए, शख्सियत क्या होनी चाहिए, मेरे अंदर आदतें क्या होनी चाहिए, तो इससे तो किसी को इनकार नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन जब अपनाने की बात आती है, मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरा किरदार दागदार हो, मैं तो नहीं चाहता, लेकिन अब हुआ है, इसका क्या करें, कैसे हुआ ये? आदत बुरी पड़ जाती है, बुरी सोबतों की वजह से, कम इल्मी की वजह से। ये सब मालूमात और इल्म हासिल करने से जो हमने मेयार आपके सामने इधर अभी बयान हुआ ना कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत, यही है जो आपके और हम सब के जहनों को खोलेगी। और इसी पर मेरा ख्याल है कि वाइज़ीन, मुकर्रिरीन, मुबल्लिगीन, मुस्लिहीन, इन सबको इस बात पर जोर देना चाहिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक क्या थी। क्योंकि देखिए, सीरत का ताल्लुक है ना सिर्फ मस्जिद में दाखिल होकर नमाज पढ़ने ही से नहीं है। वाह, सीरत का ताल्लुक पड़ोसियों के साथ सुलूक कैसा होना चाहिए, सीरत का ताल्लुक बीवी बच्चों के साथ सुलूक कैसा होना चाहिए, सीरत का ताल्लुक लिबास कैसा होना चाहिए, सीरत का ताल्लुक खाने का अंदाज कैसा होना चाहिए। बड़ा आपके मतलब जैसे यूं नहीं, दावतों में उमूमन लोग बैठे हुए होते हैं, इंतजार कर रहे होते, बड़ा एक आदमी तमीज वाला और बड़े मतलब कि वो लश्कर कपड़े पहनकर बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनकर बैठा हो, इधर ढक्कन उठे और जब वो खाना भर के लाए तो पता चले कि यार मैं तो कुछ और ही समझ आया, तो बंदा कुछ और ही निकला। खाते हुए भी किरदार जाहिर होता है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद प्लेट के जरिए भी किरदार जाहिर होता है कि ये आदमी क्या खाने का अंदाज था, मिलने का अंदाज कैसा था, सलाम का अंदाज कैसा था, आप बीमार हो जाते हैं तो आपको पूछने वाले के लिए अंदाज कैसा था। तो अगर किरदार की बात करनी है तो किरदार की बात सिर्फ उन जुमला इबादत से नहीं है जिनका ताल्लुक मस्जिद और तिलावत ही से है, ठीक है। किरदार का ताल्लुक माशरत से भी बहुत ही गहरा है, ठीक है। माशाअल्लाह। ऐसे में आपने दो चीजें कही महरोज भाई, वो जो बात चली है उसको कंक्लूड करके फिर हम आगे चलते हैं। आपने दो बातें कही थी, एक तो थी बेहयाई, बेबाकी। ये बेबाकी क्या शय है? बेहयाई की कोई मतलब मजीद बिगड़ी हुई शक्ल, यानी यूं समझिए कि जिसमें हया नहीं उसका जो जी चाहे करे, हदीस पाक में जी, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जो चाहे करे, ठीक है ना। अब मतलब कि बेबाकी आदमी ना डरता है, ना खौफ है, ना अल्लाह ताला के से भी हया नहीं करता, ना मखलूक से हया करता है। और फासिक मौलिन जिसको हम कहते हैं ऐलानिया गुनाह करने वाला, तो नमाज का वक्त है तो नमाज नहीं पढ़ रहा और गालियां दे रहा है, गाने बजा रहा है, फायरिंगें कर रहा है, नाचता गाता है, उछलता कूदता है, माज़अल्लाह। फिर खाली मर्द नहीं, औरतें फिर से 4 कदम आगे। मर्द के लिए तो वैसे ही मर्दों को छुपाने की शय है ही नहीं, पर्दा तो औरतों के लिए, तो औरतें कोई मर्दों से, यानी जो मर्द कर रहे हैं इसके साथ औरत ने उसके साथ एक और गंदगी ये की कि वो बेपर्दा हो गई है, वो मर्दों के साथ खलत मलत कर रही है, वो अपने हुस्न की नुमाइश कर रही है, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये भी बेबाकियां नहीं है, तो फिर बेबाकी किस बला का नाम है भाई? आप थोड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर इसे बोल्डनेस के लें, आप इंग्लिश में अगर नरम लफ्ज इंग्लिश में ये लगता है तो कर ले भैया, अपने हो थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना माशरे में। कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जब वो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो बड़े सख्त महसूस होते हैं। अभी सख्त इस्तेमाल देखें ना, अभी सख्त लफ्ज इस्तेमाल सही अभी हुआ ही कोई नहीं है, क्योंकि जितनी बुराई फैली हुई है अगर उसके मुतालिक बयान किया जाए तो ज़ाहिर है कि और सख्त इस्तेमाल किया जा सकता है वर्ड को, लेकिन हम लाइव बैठे हैं, हम इतनी सख्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं डायरेक्ट आपको कोई बात कह रहा हूँ ना तो चले आपको फील होने का एक है, लेकिन जब मैं जनरल प्रोस्पेक्टस पे बात कर रहा हूँ, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, तो अब वो तो वही लेगा जो खुद ऐसा है, और जो हमारी बात से टाइप कर रहे हैं वो शायद यही कहेंगे कि यार और 2-4 लफ्ज और बोल दो, ऐसा लगता है। और आपने जिस तरह ये इसके सद्दे बाब के हवाले से फरमाया कि जहालत है, इल्म नहीं है, तो अब तो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स इतने हैं, इंजीनियर्स इतने हैं,
اور کمپیوٹر سائنس جاننے والے، دیگر سائنسی علوم جاننے والے، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، اسکالرس اتنے زیادہ موجود ہیں، جہالت تو نہ ہوئی؟ نہیں، یہاں سے جہالت سے مراد جو ہے نا وہ علم دین ہے بلال بھائی، جہالت سے مراد علم دین ہے، اور جس علم کی آپ بات کرو تو ایک ہنر سیکھا جا رہا ہے، صحیح، وہ تو ایک ہنر سیکھا جا رہا ہے، مطلب ہنر سے مراد ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، مجھے میڈیکل کا ہنر آ جائے۔ اصل جو اسلام و دین کی تربیت ہے نا، جو واقعی انسان کو انسان بناتی ہے، آپ کا کردار بناتی ہے، وہ چیز الگ ہے۔ ورنہ تو دنیا میں اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ پارٹیوں میں، دعوتوں میں شرابیں پی پی کر اچھے خاصے جنٹل مین آدمی کو بھی کندھے پہ اٹھا کر گاڑی میں ڈالنا پڑتا ہے، اچھے خاصے مطلب کہ وہ پڑھی لکھی کہلانے والی عورتوں کو 4 مرد اٹھا کر اس کو مطلب کہ گاڑی میں بیٹھا کے گھر پہنچاتے ہیں۔ تو جو کچھ پڑھا لکھا طبقہ دنیا میں جو دین سے دور ہے، یا بدقسمت لوگ جو اسلام سے ہی دور ہیں، تو کیا مطلب میں ان سے مراد وہ تو تعلیمی یافتہ لوگ نہیں ہے نا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث ہی کی صحیح باتوں کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا۔ ایسا آپ نے سمجھتے کہ جس انداز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تو خاندان میں کوئی لوگ ویلیو نہیں دیتے، کوئی اس کو عزت ہی نہیں دیتے، اور جبکہ اس کے برعکس جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی معاملات بنائے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو لوگ پریفر بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنائے، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جیسے اس پہ نرم مزاجی ہے، میرا کسی نے حق تلف کر دیا میں نے معاف کر دیا، کسی نے کوئی بری بات بولی میں نے اس کو درگزر کر دیا، غصہ کیا میں نے اس کو برداشت کر لیا۔ لوگ تو ایک میرے بارے میں یہ بزدل آدمی ہے، اس کو تو جو مرضی بولو تو بکری بن گیا ہے، یہ تو یہ بنا ہوا ہے، یہ تو مطلب بھیگی بلی پتہ نہیں کیا لوگ بنا دیتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نہیں خیال فرماتے کہ اس طرح کے بندوں کے لیے باتیں کرتے ہیں؟ اور جو چلاک ہو، جو چکر باز آدمی ہو، اس کو کہتے ہیں واہ بھائی واہ، دیکھو کیا آدمی ہے یار، ایسا ہے، بالکل ہے۔ تو زیادہ ضرورت ہوئی نا ہمیں اس بات پہ بات کرنے کی کہ واقعی معاشرہ خراب ہے، ہاں جی، کردار کی بربادی ہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب خرابیاں ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم اسی طرح کی باتیں کریں گے نا کہ یہ درست ہی نہیں ہے۔ جو آپ تو اس کو تعلیم ہی نہیں مان رہے، اور علم دین ہی سے جو غافل ہے اسی کو جاہل مان رہے ہیں، آپ یہی کہہ رہے تھے نا ابھی آپ۔ دیکھ یہی ہے نا، علم دین سے ہی جو دور ہے، جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکا، اگر وہ بھی پڑھا لکھا ہے تو ہوتا رہے وہ پڑھا لکھا، اور جس کو صحیح معنی میں کلمہ تک پڑھنے نہیں آتا، اپنے آپ کو پاک کرنا نہیں ہے، یعنی دو معاشرے کے پاک اور صاف کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان سے اگر خود کو پاک کرنے کا طریقہ پوچھو تو بھی نہیں آتا۔ جو سوسائٹی کو پاک کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو انہی کے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پوچھو تو ان کو نہیں آتا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی باتوں کو معاشرے میں پذیرائی ملے گی؟ نہ ملے، بات تو وہی کرنی چاہیے جو اسلام و دین و شریعت کے مطابق ہے۔ مدینہ سبحان اللہ، اسٹریٹ فارورڈ نہ آپ نے گزشتہ گفتگو میں ایک جملہ آپ سیدھے سوال کرو گے تو سیدھا جواب آئے گا نا میرے۔ مدینہ دعوت میں ڈھکن اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون ہے، لیکن ہم جیسے مذہب، یہ حالانکہ عقاب کو لینا چاہیے جی کہ یہ والے جملے کو، ہم جیسے لوگ جو مذہبی لوگ ہیں عام طور پر 2 یا 3 طرح کی دعوتوں میں جاتے ہیں، یعنی ایک دعوت میں جاتے ہیں یا تو شاگرد کا کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوتی ہے، یا پھر ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک مذہبی تشخص ہے تو ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے، اور دوست وغیرہ۔ ہم جب رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک عام نارمل لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں خود اٹھ کر جو ہے وہ یہ لینا پڑتا ہے۔ جو بات آپ نے کی نا کہ وہ ڈکن اٹھتا ہے، اس طرح یہ میرا ایک اپنا ذاتی تجربہ رہا ہے کہ رشتہ داروں میں چلا گیا، وہاں تو نہ کوئی شاگرد تھا نہ کوئی ایسا دوست تھا، کھانے کے دوران ہی کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اپنا تھی، تو میں کولڈ ڈرنک کے لیے گیا تو وہاں حساب یہ تھا کہ جب کریٹ آتا میری نظروں کے سامنے لوگ جو ہے وہ اپنا 2-2 3-3 جو ہے وہ اپنا بوتلیں اٹھا کر لے جاتے، میں پھر انتظار کرتا کہ یار چلو دوسرا آئے گا، وہ دوسرا آتا، میں صرف اس کی طرف بڑھتا اور اس طریقے سے وہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنا۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح دعوتوں میں یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کا کردار، تو آپ کا تو معاملہ یہ رہا نا اکبر بھائی، آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی نہیں تھا اور کوئی آپ کا ہمدرد بھی کوئی نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے جی آپ بغیر کولڈ ڈرنک پیے وہاں سے واپس آ گیا۔ میں تعزیت کرتا ہوں، آپ تعزیت کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا بھائی بچ گیا، اتنی چینی اندر چلی جاتی تو تیر خواتے گویا کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس دن میں وہ کہا تھا نا کہ مثبت سوچ پیدا کرے تو خوش رہیں گے آپ۔ ہمارا علی کا کہنے کا تو مطلب یہ نا کہ اگر ڈھکن کھلنے پہ ہم نہیں اٹھتے نا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کوئی مطلب نواب صاحب تو ہے نہیں کہ لوگ لالا کے باہر بوتل ملتی ہے
ملتی ہے. اندر نہ ملی تو کیا ہوا یار. اپنا یار مطلب ایک مطلب اگر آپ نے کمپرومائز کروا کے زندگی نہیں, میں بات عرض کر دوں, اگر آپ نے کمپرومائز کر کے زندگی گزروانی تو ٹھیک ہے جی, پھر کمپرومائز کر کے زندگی اگر جنگلوں میں چلے آتے ہیں, پہاڑوں پہ چلے آتے والی زندگی کمپرومائز کر کے گزرتی ہے تو گزارے. نہیں یعنی ہر کسی سے ہم ڈر جائیں, ہر کسی سے ہم دب جائیں. یہاں ڈرنا نے دبنا نہیں ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے کہ ایک بوتل پر اپنا کردار داؤ پہ لگا. آپ کو کوئی ایسا موقع ملے کیسا ہو جیسے کریٹ آئے اور خالی نہیں تو یہ تو انتظار ہی نہیں کرے گا نا, کریٹ آئے تو ادھر ہی چلا جائے گا نا جگہ بوتل کا ڈر ہوا ہے. تھک گیا بھائی, آدمی ایک بوتل کے لیے اپنا کردار داؤ پہ لگاتا ہے کیا یار. یہ تو اس کا مطلب یہ بوتل دعوتوں میں نہ کھانا کھائے اور نہ بوتل پیے. اب نہیں, اب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈکن کھلا نہ وہ کھانا لینے جائیں. بلال بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جھپٹا مارا, لوگ کہے مولانا کیا کر رہے ہو, اور آپ کو نہیں ملی, کہا یار یہ بیچارہ مولانا شریف آدمی تھا, یہ کھڑا رہ گیا, شرابت کا بوتل نہیں ملی. دونوں سے بات کون سی اچھی؟ پیٹ کس سے بھرے؟ لیکن وہاں کسی نے بھی بوتل سے پیٹ نہیں بھرتا نا, بوتل سے پیٹ بولتا کوئی نہیں, سب کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں, کھانا مل جاتا جی, کھانا مل جاتا. بڑا دوسرا یہ کہ بلال اگر اکبر بھائی رشتہ داروں کی دعوت میں تو ان کو اتنی جلدی کھانے کی کیا تھی. رشتہ دار آدمی ویسے تھوڑا سا ٹھہر کے کھاتا ہے, مہمان نوازی کرتا ہے, تھوڑا مہمانوں کو کھلاتا پلاتا ہے. آخر میں تو جو ملتا ہے نا وہ تو عام پہلی شادی کی دعوت تھی. ہاں مطلب فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے, اور اگر جو ہے وہ زخموں پہ کوئی بات نہیں, چلو کوئی بات نہیں. اب یہ ہے نا کہ ایک تو ڈھکن کھلے فوراً نہ جائے, اب پھر دوسرا یہ ہے کہ اب وہ پلیٹ بھی صاف نہیں کرے. لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ اس کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے, دھو کے ہی پی گیا, صاف کر کے پی گیا. ہوتی ہے یہ اس پوائنٹ پر مدنی پھول انہوں نے جو کیا نا, یہ کردار کی علامت ہے کہ یہ کھڑے رہے, لوگ آ کر اپنا کام کرتے رہے, کھڑے رہے. انہوں نے وہ لائن کراس نہیں کی. جو لائن واقعی ایک شریف آدمی کے لیے لائن بنتی ہے. کیا بات. یہ ایک ماشاءاللہ ایک عالم بھی ہیں اور مطلب مذہبی اولیاء بھی ہے. ان کی عام آدمی کی لائن ہے نا, مثال عام آدمی کی ایک لائن ہے نا, اس سے 3 لائن ادھر ہماری لائن ختم ہو جاتی ہے بلال بھائی. اسی بات آپ اور ہم جس معاشرے کے لوگ ہیں نا, اور آپ اور ہمیں جو لوگ جس طرح دیکھتے ہیں, اس تو دنیا ہمیں دیکھ سن, ہم آپ کے ساتھ کیوں چلے. نہیں میں ایک بتا, دنیا دیکھ اور ہمیں سن رہی ہے, تو ایک عام آدمی سے بہت پہلے ہماری لائن ختم ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. امام کا سڑک پہ رہ کر کھانا کھانا مکروہ لکھا گیا. بالکل. کیوں عام آدمی کو کیوں مکروہ نہیں لکھا گیا؟ ایک شخص امام اعظم, ایک بچہ پھدکتا ہوا جا رہا ہے اور کیچڑ پھسلن تھی, امام اعظم نے اسے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کے چلو, پھسل جاؤ گے. بچہ کہتا ہے کہ امام آپ سنبھلیے, اگر آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. تو بڑوں دیکھیں جن کو لوگ امپورٹنس دیتے ہیں نا, یوں سمجھیے کہ بیٹے کے لیے اور باپ کے لیے لائن الگ الگ ہے. ایسی بات, ٹھیک ہے نا. وہی باپ جب دادا بنتا ہے تو لائن الگ ہو جاتی ہے. اچھی بات. تو جیسے جیسے آپ کو معاشرے کے اندر مقام ملتا ہے نا, عزت مل رہی ہے, وہ مقام و عزت کس طرح سے مل رہی ہے جی, مذہبی طور پر ملے تو لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے, آپ کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. واہ, بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی مزاح کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر مزاح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی معاذ اللہ گانے کی دعوت دیتا ہے, لوگ اس کے اندر گلا اور گلوکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی جب دین کی اور مذہب کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے اندر دین اور مذہب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم اخلاق اور کردار کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر اخلاق اور کردار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم شرافت کی دعوت دیتے ہیں, لوگ ہمارے اندر شرافت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز مظلوم بن کر آنا چاندی اور ظالم مر کر آنا اندھیرا ہے. تو جو کردار والا ہوتا ہے نا وہ ظلم سہتا ہے, ظلم کرتا نہیں ہے. جو کردار والا ہوتا ہے نا وہ شریف ہوتا ہے, بدماش نہیں ہوتا. جو کردار والا ہوتا ہے نا یہ عموماً آپ کو دبتا ہوا نظر آئے گا, دباتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے گا. کیا بات. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کہ اگر ہم مطلب ہر آدمی پھونپا کرتا رہے گا, میں رہ جاؤں گا, میں یہ رہ جاؤں گا, تو پھر سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. نہ پول بچتا ہے, نہ بورڈ بچتا ہے, نہ بندہ بچتا ہے, نہ بچہ بچتا ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. اللہ رحمت فرمائے. کون شامل کرتے ہیں جی؟ تمہیں کے اندر پر
सैफुल्लाह अतारी बखर से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे निगरान शुरा की अब बारगाह में मेरी अर्ज ये है कि लब्बैक मैं हाजिरों के सिलसिले में बड़ा मजा आ रहा है, और ये जो अर्ज है मेरी, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमें इज़ा पहुंचाते हैं, उसके हवाले में जो है हमारा किरदार कैसे होना चाहिए। प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में मेरी अर्ज है कि हमें जो है ना मदनी फूल अता फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिश्तेदारों की इज़ा की एक बात मैं मिसाल दे दूं, थोड़ा वो आप गुफ्तगू इस पर फरमाइएगा। एक शख्स है, उनका बेटा बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ, कार टकराई भैंस के साथ। वो भैंस जो है, ये क्योंकि कार जो थी वो निचली थी, नीचे थी, वो थोड़ी मतलब डाउन टू अर्थ जैसे होती है, तो वो टकराई भैंस के साथ। तो अब वो भैंस जो है वो गाड़ी के छत पर गिरी, तो वो छत जो है वो बंदे की उसके सर पर जो है वो ऐसे लगा कि बड़ी हेड इंजरी हो गई, खूनम खून हो गया। वहां से उठाया गया, उसको हॉस्पिटल में लेकर गए, स्पेशल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। अब वहां से वो लोग जो है अपने बच्चे को लेकर पहुंचे दूसरे शहर के अंदर। दूसरे शहर में उनके रिश्तेदार भी थे। उन्होंने रिश्तेदारों को बताया कि इस तरह हमारे बेटे के साथ हादसा हो गया है, हम आ रहे हैं। अच्छा, वो लोग वहां पर मौके पर नहीं पहुंच पाए, उनको आने में ताखीर हो गई, देर हो गई। बच्चे का इलाज शुरू हुआ, बच्चा फिल वक्त जो है वो कुछ रिलीफ में आया, बच गया। लेकिन जिनका बच्चा था उन्होंने इस बात को बायसे निज़ा बना लिया, झगड़े का जरिया बना लिया, भाई हमारा बच्चा मुश्किल में था, परेशानी में था, आपका काम था, आप लोग पहले से वहां पर मौजूद होते, आप लोग नहीं आए, लिहाजा आपका और हमारा दाना पानी जो है वो जीना मरना खत्म है। अच्छा, फिर वो लोग सुलह करने के लिए घर पर आए, धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जब हमारा बच्चा जिंदा था तब आप आए नहीं है, अब बच्चा मर गया। बच्चे के एक तो उस पर फौतगी पर आए तो भी उनको लिफ्ट नहीं करवाई, बाद में माफी मांगने आए, धक्के देकर घर से निकाल दिया। क्या फरमाएंगे आप, क्या करें रिश्तेदार? माशरे के किसी एक पहलू की आप अक्कासी कर रहे हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, मगर हम कुरान को देखेंगे। ठीक है, ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो इरशाद हामीम सजदा, ये सूरह मुबारक है, ठीक है जी। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वला तस्तवील हसना वला सय्या, यानी ये इब्तदाई इतनी खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, और अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। ऐसी बात, ये इतनी खूबसूरत बात है कुरान करीम की, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, ये फैसला है ना जी। फिर फरमाया इदफा बिल्लती ही अहसन, तो क्या फरमाया, और बुराई को भलाई के साथ दूर कर दो। बुराई को किसको भलाई के साथ दूर करना है? बुराई को। नापाकी को नापाकी पानी से दूर होगी, ठीक है। बुराई को किससे दूर करना है? भलाई से। जब आप बुराई को भलाई से दूर करेंगे तो उसका जो नतीजा अल्लाह ताला ता फरमाता है वो ये है कि फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, कि जबी के तुझ में और उसके दरमियान दुश्मनी होगी, कअन्नहु वलियुन हमीम, सुभान, ऐसे हो जाएंगे जैसे कि गहरे दोस्त होते हैं। यानी दुश्मनी जो है ना, दुश्मनी जी, ये गहरी दोस्ती में बदलने का ये कुरानी नुस्खा है। मगर जाहिर है कि ये कुरानी नुस्खा जो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब्बे करीम ने जो हमें बयान फरमाया, हमारे रब्बे करीम ने जो हमें बयान फरमाया, उस पर अमल करने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी पड़ती है, दरगुजर से काम लेना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। तो ये है वो किरदार। तो ऐसा उसी के लिए मदनी फूल होगा ना, जो पहले पिस रहा है, जो पहले मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, पहले तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि भाई तुम बुराई को भलाई से टाल दो। वो तो टाल ही रहा है हुजूर, लेकिन जो बुराई कर रहा है, जो धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है, देखा जाए तो उन पर आना वाजिब भी नहीं था। चाहिए था कि वो आते, उनको आना चाहिए था। रिश्तेदारों को मुसीबत के वक्त में काम आना चाहिए, बात वाजिब भी नहीं होता। तो ये जो इस तरह के जो है मामलात कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ इरशाद फरमाए। मैं आपको एक और परेशान कुन बात बताऊं, अजीब बात है। कोई शादी थी किसी की, वो घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा भाई केड़ा है भाई, भाई कौन है, इसको पंजाबी में कहते हैं भाई केड़ा है। अब वो जो दरवाजे के बाहर खड़े ना, लै हूं असी केड़े हो गए, असी नहीं होंगे भाई थोड़े ब्याह, यानी अब हम कौन हो गए, हम नहीं आ रहे आपकी शादी में। उधर से दरवाजे के बाहर से जो है वो पार चले गए। उनको भी तो कुछ मदनी फूल दे, उन लोगों में तो कोई अकल करनी चाहिए। ठीक है, इनको बुराई को अच्छाई से टालना चाहिए। सबके लिए ना,
جی جو سب کے لیے نا، جو برائی کر رہا ہے اس کے لیے الگ سے مدنی پھول عطا فرمائے. وہ جو برائی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئے، مگر یہاں آپ کو جو اچھائی کا کہا جا رہا ہے یہ اس برائی کو ختم کرنے ہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے برائی ختم ہو، ایسی رائٹ. ہاں جی قرآن یہی تو کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن. سبحان اللہ. مطلب آپ نے صحیح کہا، آپ نے میرے سامنے ناپاک کپڑا ہی رکھا کہ بھائی آپ اچھے کپڑے کی بات کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے کو پاک تو کرو. تو میں نے یہ تو کہا کہ پانی ڈالو تو کپڑا پاک ہو جائے گا نا. سبحان اللہ. بغیر پانی ڈالے آپ کپڑا کیسے پاک کریں گے؟ جو خاندان، رشتہ دار اور دوستوں میں نزاعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کا یہ قرآنی نسخہ ہے. آپس کی دشمنیاں ختم کرنے کا قرآنی نسخہ ہے، اور وہ ہے برائی کو بھلائی سے ٹالنا. اب وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے یا دروازے کے اندر کھڑا ہے، وہ بوتل کا انتظار کر رہا ہے یا بوتل انتظار نہیں کر رہا، وہ بول رہا ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا میں بھوکا واپس آ جاؤں گا، یا وہ اب اس کو اب جو بھی نام دیتے ہیں، دعوت صحیح ملی یا دعوت صحیح نہیں ملی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ برائی ہوئی ہے، آپ اس کو بھلائی سے ٹالنا شروع کر دیں. جو برائی کر رہا ہے نا وہ انشاءاللہ ایک دن آپ کے گیت گائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. وقت کا انتظار کریں، جلدی نہ کریں. مدینہ مدینہ. جی علی عرض کر رہا ہوں چوک اعظم لیا سے، جو جنوبی پنجاب سے. یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اور آج جو آپ کا موضوع ہے کردار، انتہائی بہت ہی یہ اچھا ہے، اور موقع کی مناسبت، اور آج کل یہ ہمیں کردار کی بہت ضرورت ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں، الحمدللہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سلسلہ اور موضوع بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. دیکھیے کردار میں کردار، آپ کا کردار کہاں کہاں بہت زیادہ آپ کے لیے بیٹر کرتا ہے، ایگزسٹ کیا کرتا ہے. نمبر 1 آپ کا گھر، آپ اپنے بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. نمبر 2 آپ کا پڑوسی، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ، آپ پرسنلی آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ کیسا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کے بھائی بہن ماں باپ آپ کے ساتھ کیسے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پرسنل آپ اسلامی بھائیوں سے، جو آپ پرٹیکولر اسلامی بھائی اسلامی بہن سن رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کا ان کے ساتھ کردار کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا ہے. جب آپ سڑک پر جاتے ہیں تو ٹریفک میں آگے پیچھے آپ کا کردار کیسا ہے، آپ دکان پر، آفس پر، مارکیٹ میں جاتے تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے، آپ تعلیمی ادارے میں جاتے تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے، آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کا کردار کیسا ہے. تو آپ یہ دیکھیے جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے لوگوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں مشیت کہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں، ہم نہ جنگل میں جانوروں میں کتے شیر بلی اور بھالو کے ساتھ تو نہیں نہ رہتے، ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. انسانوں کے ساتھ برتاؤ، انسانوں کے ساتھ سلوک، انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ، اس کو اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے قرآن میں، اس کی حدیث قرآن میں اور پیارے آقا کی حدیثوں میں اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بالخصوص اتنا ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے، اتنی ڈیٹیل میں اس کی شروحات لکھی گئی ہیں کہ بندہ پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے. کیونکہ جب آپ اور ہم معاشرے میں ہی صحیح نہیں رہ رہے، ایک دوسرے کے حق ہی ادا نہیں کر رہے، یعنی ایک ایک لائن پر گویا کہ حق بیان کیے جا رہے ہیں نا، ماں کو الگ اور خالہ کو الگ کر دیا، بھائی میں سے بھی بڑے بھائی کو الگ کر دیا حق بیان کرتے ہوئے، بیٹا اولاد میں بھی بیٹی کو الگ اور بیٹے کو الگ کر دیا، اللہ اللہ، عورت کے اندر بیوی کو الگ، بہن کو الگ، ماں کو الگ کر دیا. کیا بات. اب دیکھیں تو صحیح یار اتنی ڈیٹیل ہے، بھائی کو الگ، باپ کو الگ کر دیا، بیٹے کو بھی الگ کر دیا، مردوں میں بھی کتنی تقسیم کر دی. صرف ہیومن رائٹس پر اسلام بات نہیں کرتا، اسلام تو ہیومن رائٹس پر بات کر کے بھی اس کو اتنی تقسیم کر رہا ہے کہ بندہ کرتا چلا جائے اور معاشرے کو خوشگوار بناتا چلا جائے. ایک ایک فرد، یہ ایک ایک فرد کا کلام ہے، حتیٰ کہ آپ کے لباس پر آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے، حتیٰ کہ آپ کے کھانے پینے کے انداز کو ڈیٹیل دی گئی ہے، طبی حوالے سے میڈیکلی طور پر آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے، ایک ایک چیز کھول کر کے بیان کی گئی ہے اور بتائی گئی ہے کہ یہ کرو تو یہ اچھا، یہ کرو تو یہ برا. اتنا مطلب کہ میں کہتا ہوں باٹم لائن پہ جا کر پوائنٹ پر ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے بات کی گئی ہے. آپ فون پہ بات کرتے تو انداز کیسا ہو، ایون کوئی بھی نہیں ہے، نو بڈی وتھ یو، بالکل آپ الون اکیلے بیٹھے ہیں،
تب بھی آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی ڈسکس ہو رہی ہے. اللہ آپ کی سوچ کس طرف جاتی ہے اس پر بھی آپ سے ڈسکس ہو رہی ہے. اللہ اللہ کہ آپ کیونکہ غیبت کے لیے کوئی پارٹنر چاہیے, بدگمانی کے لیے تو پارٹنر کی بھی ضرورت نہیں ہے. بدگمانی تو بغیر پارٹنر کی ہو جاتی ہے. حالانکہ بدگمانی دل کی غیبت ہے, یہ بھی حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یوں ہوتا ہے, سازشیں بندہ اکیلے میں بیٹھ کے کتنی بنا رہا ہوتا ہے, اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنے مفادات پیارے ہوتے ہیں. اس سوچوں پر ڈسکس کرتا ہے دین اور ہمارا اسلام, قلب کی حالت پر ڈسکس کرتا ہے دین اور ہمارا اسلام. تو کردار محض ایک چہرے پر مسکراہٹ لانے کا نام نہیں ہے. کیا بات, مسکراہٹ محض ایک مطلب کہ وہ گلے ملنے کا نام نہیں ہے. کردار میں تو قلب کی صفائی ہے. سبحان اللہ, دل صاف ہو, دماغ صاف ہو, آپ ہر جگہ پر آپ بہت نیٹ اینڈ کلین نظر آئیں. کیا بات, حتیٰ کہ کردار کے لیے اسلام ہمارے لباس اور لباس کی صفائی اور ستھرائی سے بات کرتا ہے. کردار کے لیے اسلام ہمارے بالوں سے بات کرتا ہے. بکھرے ہوئے بالوں کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پسند نہیں فرمایا کہ بالوں کا اکرام کرو, یہاں تک روایتوں میں آتا ہے. تو اس میں اچھا یہ ساری چیزیں دینے کے بعد بیجا زینت سے بچایا. مرد کے لیے باؤنڈری بنائی ہے کہ عورتوں کی طرح یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا رہے. نہ عورت کے لیے یہ لائق ہے کہ اپنے وقت کو بیکار ضائع کرتی رہے. یعنی کتنا عورت کے لیے شوہر کے ساتھ شوہر کے لیے زینت ہے. اوروں کے حوالے سے بچایا. بچی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کو اس طرح رکھو, یہ الگ سے تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن کریم کو الگ الگ سے بیان کیا گیا. سورہ یوسف کی تعلیم اپنی عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر سے بچنے کا کہا گیا, اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم جو اس کی الگ سے تعلیم دی گئی. اتنی ڈیٹیل ہے. اب میں جو بولتا ہی چلا جا رہا ہوں نا, آپ بھی سن رہے, بولتا ہی چلا جا رہا ہے, تو یہ واقعی بولنے کی باتیں ہیں, سمجھنے کی باتیں ہیں. ہم کردار کو بہت محدود دائرے میں لے کے جاتے ہیں. آپ دھوکہ نہیں دیتے, آپ کا کردار ہے. آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ کا کردار ہے. آپ ملاوٹ نہیں کرتے, آپ کا کردار ہے. آپ کے پاس سود آیا, آپ نے دھتکار دیا, یہ آپ کا کردار ہے. رشوت کا آفر ہوئی, آپ نے دھتکار دیا, یہ آپ کا کردار ہے. یہ سب آپ کے کردار پر میٹر کرتے ہیں. یہ چیزیں کردار پر میٹر کرتی ہیں چیزیں. سنتوں کو حلیے میں رہ کر, سنتوں کے حال میں رہ کر آپ اس معاشرے کے اندر سنتوں کو پروان چلانے کے لیے آنے والی تکلیفوں پر صبر کر کے اسے خوش دلی کے ساتھ آپ برداشت کرتے آگے بڑھتے, یہ بھی آپ کا کردار ہے. ماشاءاللہ, یہ سب کردار ہے جو تبلیغ سے الگ میٹر کرتا ہے. عبادت ہے, تبلیغ ہے, معاشرت ہے, عقائد ہیں, نظریات ہیں, اور کسب ہے, تجارت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب میں کردار کی اہمیت ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پاک کو بغور پڑھنا, اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس سیرتوں پر کیسے عمل ہوتا ہے اس کے لیے ماحول ضروری ہے, اور ماحول آپ کو دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مرحبا. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, خود بھی اپنی اولاد کو بھی وابستہ کریں, مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بنے, انشاءاللہ آپ کو ثمرات اس کے نصیب ہوں گے. مزید کال شامل کرتے ہیں. عرض یہ نگران شورا سے کہ آج آپ نے جو زرد رنگ کا امامہ پہن رکھا ہے, پیلا امامہ, تو عرض یہ کہ چادر شریف کا جدول کیوں نہیں ہے, اس کی کیا حکمت ہے کہ اب آپ چادر میں کبھی کبھار نظر نہیں آتے, تو اس کی کیا حکمت ہے, حکمت بیان فرما دے. اور دوسری عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے مزاج میں چڑچڑا پن آتا ہے اس کے کردار میں, تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل بھی بتا دے, اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کے لیے اس کی دعا بھی فرما دے. 12 مدنی پھول جو امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی والوں کے لیے ارشاد فرمائے, اس میں چادر کے حوالے سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. آپ نے خود ہی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ کبھی آپ چادر میں دیکھتے کبھی نہیں دیکھتے. یہی پیغام ہے کہ چادر رکھیں تو بھی ٹھیک ہے, چادر نہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. تو میں کبھی چادر رکھتا بھی ہوں اور چادر کبھی نہیں رکھتا, کہ ان 12 مدنی پھولوں میں سے اس مدنی پھول کو ہمارے عاشقان رسول تک عملی طور پر پہنچانے میں میں کامیاب ہو جاؤں. ماشاءاللہ. نگران شورا نے ایک مدنی مشورہ لیا مدنی چینل کے مبلغین کا اور نعت خانان کا. اس میں انہوں نے ایک بات, نعت خانان نہیں اصطلاح ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, میں نے کہی ہے. نعت خانوں کا تو لغت کی ٹانگ توڑ دو, گلا موڑ دو, اس میں جو نعت خانوں کا مجھے لگی ہوئی ہے. یہاں کچھ نہیں بولے گا میرے, ابھی کچھ بولتا ہے نا, ابھی میرے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ دھو کے تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نعت خانوں کا اور مبلغین کا مدنی مشورہ ہوا, تو اس میں نگران شورا نے فرمایا کہ امیر سنت نے جو
12 مدنی پھول عطا فرمائے ہیں، ان میں نہ میں ایک نقطے کا اضافہ کروں گا نہ ایک نقطے کی کمی کروں گا. یہ آپ نے اس میں کیوں کہا تھا؟ تو پیر صاحب کی تحریر ہے، مدینہ مدینہ کامل کی تحریر بھی کامل ہوتی ہے، اس پر کوئی کلام نہیں، اس پر کوئی حاشیہ نہیں، اس پہ کوئی چھڑا نہیں. آپ کو کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں ہے؟ ثواب دیدی اختیار کس چیز کے؟ کسی کیا بات کر رہے یار، یہ یہاں اختیار کی بات ہی کچھ نہیں ہوتی. جو خود میرا مختار ہے اللہ اس کے آگے کیا اختیار ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات. مدینہ مدینہ کیا جملہ پیر تھا. صاحب کا تذکرہ آتا ہے نا ماشاءاللہ، تو الفاظ بھی جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے جو ہے نا آ رہے ہوتے. کیا بات ہے. مدینہ مدینہ یہ امیر سنت سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. چادر کے حوالے سے تو چادر اب نہیں ہے، تو اب آپ کا پتہ یعنی چلا، جیسے پہلے تو ہوتی تھی نا تو زلفیں چلی جاتی تھی، آ جاتی تھی، چھوٹی ہو جاتی تھی، تو ابھی اس وقت آپ کی زلفیں جو ہے وہ اپنا کان کے لو تک کروایا نا، تو کس سیلون سے؟ ابھی ساری باتیں نہ پوچھے نا، رش لگ جائے گا. چلے آگے بڑھیں. جی بہت اندر تک چلے جاتے ہیں یار آپ لوگ. کسی مسلمان کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نہ بتانے میں بھی تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہوتا، مدینہ بتانے میں فائدہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. مزید. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام محمد بلال رضا تعلیم ہند کے شہر حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. اس کا موضوع ماشاء اللہ کردار ہے. حضور تنظیمی طور پر جس کے پاس جو بھی ذمہ داری ہو، اس کا کردار عوام میں یعنی عام اسلامی بھائیوں میں کس انداز سے ہونا چاہیے، اور گھر پہ کس انداز سے اس کا کردار ہونا چاہیے، مدنی کام میں اضافے کے لیے یہ کس کردار کو اپنائیں برائے کرم، اس میں ہماری رہنمائی فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. بے حساب مغفرت کا طالب، دعائے خیر سے نواز دے میرے اور میرے والدین کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں کے لیے کردار کے 19 مدنی پھول الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول الگ ہیں، اور ذمہ داران دعوت اسلامی کے جو ان کے لیے 19 مدنی پھول الگ ہیں. دونوں کے الگ الگ 19 مدنی پھول ہیں. ان دونوں مدنی پھولوں پر عمل کریں. 19 بسم اللہ شریف کے عدد 19 ہیں. انشاءاللہ اس کے برکتوں سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. گھر میں مدنی ماحول بنے گا. باہر کیسے رہنا ہے یہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لباس کیسا رکھنا ہے اس کے 12 مدنی پھول ہیں. کیا بات. آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے 12 مدنی پھول. دعوت اسلامی والے کو باہر کیسا ہونا چاہیے 19 مدنی پھول. اندر کیسا ہونا چاہیے 19 مدنی پھول. یہ سب ملا کر لے لیں. 19 کتنے ہوتے ہیں؟ 38 اور 12 کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گیا 50 مدنی پھول. انشاءاللہ مدینہ مدینہ کر دے گا یہ. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمون رضا تاری قادر پرامہ مدینہ الاولیاء ملتان. آج کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. میں موضوع کردار. نگرانی شورا کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وارثین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ 100% شریعت پر عمل کیا جائے. جس طرح نہلانے کا حکم ہے اسی طرح نہلایا جائے. جس طرح اس میں گرم پانی کرنا ہے، پتے ڈالنے ہیں ڈیری کے، کفن سفید ہونا چاہیے، یہ سارے 100% جنازہ بھی، دعائیں بھی، سب کچھ 100% شریعت پر ہی عمل کرنا ہے. اس کو دفن کرنا ہے. مرنے کے بعد شریعت ایسا اپلائی کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ 100% ہم زندہ ہیں جب تو شریعت کی طرف کیوں نہیں آتے. اس حوالے سے بھی کوئی مضبوط کو عطا فرما دے کہ شریعت صرف مرنے کے بعد ہی شروع نہیں ہوتی. زندگی میں بھی شریعت سے بہت زیادہ ہمیں اس پر صاف کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آپ کا اچھا لگا کہ انسان جب زندہ ہے تو شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں اتنی سوچ نہیں بنتی. انتقال کے بعد پھر ہر کام سنت و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں پوزیٹو یہ ہے کہ حق مہر کے معاملے میں بڑی شریعت کی پابندی لوگ کرتے ہیں. حق مہر شرعی حق مہر 32.5 خاص نکاح کے معاملے میں بھی ہے. اس سے یہ تو آپ مثبت عکس کریں گے نا کہ ہمارے لوگوں میں اسلام و دین کے حوالے سے سوچ ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوئی. ختم نہیں ہوئی. سر اس میں خوشی یہ ہے کہ چراغ میں تیل باقی ہے. اللہ ماشاءاللہ. جب تک چراغ میں تیل ہونا روشنی کی جا سکتی ہے. کیا بات. جتنا تیل بھراتے جائیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جب چراغ میں تیل ہی نہ رہے نا، اس کو کہتے ہیں میں اپنی
موٹی عقل کے مطابق کہتا ہوں کہ احساس ہی ختم ہو جائے تو نہ زندوں کا احساس رہے نہ مردوں کا احساس رہے. اور یوں سمجھیے کہ زندگی پر انہوں نے رنگین کپڑے پہنے تھے کہ مرتے ہی ان کو سفید کفن کو یاد آ جاتا ہے کہ بھائی سفید کے لیے تو زندہ ہو یا مردہ ہو دونوں کے لیے سفید رنگ کو افضل کہا گیا ہے. تو ان تمام تر چیزوں پر گیا تو یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے, اس کو غنیمت جان کر اسی کو تھوڑا سا پروموٹ کریں کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہوئے اپنے جانے والے کے لیے اسلام و دین و شریعت کی باتیں کرتے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے بھی اسلام و دین و شریعت ہی ضروری ہے, کیونکہ آگے کی منزل کو آپ کو لگتا ہے کہ شریعت کے مطابق ہوگا تو اس کے لیے شاید آگے کی منزل بہتر ہو جائے. تو جب شریعت کے مطابق رہیں گے تو دنیا کی منزل بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جانے والوں کے لیے تو وہ احساس ہے کہ شریعت کے مطابق ہو, اور یہ احساس موجود ہے لوگوں میں, لیکن وہ داڑھی والا نہیں, کوئی داڑھی والا ہو یا امامہ پہن کے کوئی ہو تو اسی میں احساس ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے, یہ اس نے یہ کیا کر دیا, اپنے اوپر نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے فرض کی نا بلال بھائی کہ یہ بات اپنے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ جو مسلمان ہے وہ شریعت کا پابند ہے, لیکن جب ایک شخص کو یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اسلام و دین میں زیادہ عمل کر رہا ہے, پریکٹسنگ مسلم جس کو کہتے ہیں کہ امامہ بھی باندھتا ہے داڑھی بھی رہتا ہے, تو اس سے یہ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار اتنا کر رہے ہیں تو اور بھی تو کرو نا. اس سے یہ نہیں کہتے کہ ہم تو کر رہے ہو صحیح ہے, یہ آپ سے ہم سے ایک اور توقع کرتے ہیں. اچھی بات ہے یہ نہیں, توقع کرتے ہیں. دیکھیں جہاں طنز ہے نا, تنقید ہے, طنز ہے, تانا ہے, وہ تو غلطی ہے نا. کیا وہ ان کو کوئی کرے, آپ کو کوئی کرے یا ہمیں کوئی کرے, مگر اگر یہاں پر ایک پوزیٹو چیز ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی ایئرپورٹ پر پکڑا جاتا ہے, غلط چیز اس کے بیگ سے نکلتی ہے, ایک بالکل ایک عام آدمی ہے جو بالکل دینی حلیہ نہیں ہے, اس کے بیگ سے نکلتی ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کی رائے الگ ہے, اور ایک سنتوں کا پیکر اور ایک مبلغ اور اس طرح کے مذہبی وضاحت ہے تو اس کے لیے ایک الگ, اس کے لیے آفیسر بھی کہے گا مولانا یار آپ تو سب برا دے کہ آپ چونکہ نیکی کی دعوت دیتے ہو, آپ چونکہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہو, آپ چونکہ ایک اچھے کام کی دعوت دیتے ہو تو آپ بھی تو اچھا کام کریں نا. تو وہ ہے تو انسان نا صاحب, یہ دیکھیں یہ دوسرا پہلو آ جائے گا کہ اگر کوئی ایسے شخص سے آدمی غلطی ہوتا پائے تو اس کا ڈھول نہ بجائے نا, کہ وہ بھی تو بشر ہی ہے نا, انسان ہے, بلکہ شیطان سے وہ لڑ رہا ہے تو زیادہ شیطان اس کو رسوا کرانے کی کوشش کرے گا. تو مذہبی آدمی سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کو بندہ اس کو پرچار کرنے کے بجائے اس کو کور کرے تاکہ لوگ دین سے دور نہ ہو. مدینہ کردار میں اگر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ کردار ہے کہ میں نے ایک شخص میں ایک چیز دیکھی اور اسے مائنس کر دیا کہ اس کا کردار جو ہے وہ کردار نہیں ہے, یہ کریکٹر لیس بندہ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ایک خوبی دیکھی اور ہم نے اسے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ با کردار آدمی ہے, یعنی ہم بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں. کیوں, کیا کرنا چاہیے؟ یہ اصل میں جلدی اعتماد کر لینا یا جلدی کسی کے بارے میں رائے کم کر لینا, یہ بھی علم کی کمی ہے. جب تک کسی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جو اس کو جانتا ہوں, تو ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کیا وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے یا تم نے اس کا سفر کیا یا تم نے اس کے ساتھ کوئی کاروبار یا ڈیلنگ کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا تو لگتا یہ ہے کہ تم نے اس سے اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب تم اسے نہیں جانتے. اللہ, حتیٰ کہ یہاں تک کتاب میں کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھاؤ, یہ دیکھو کہ وہ بازار میں کیسا ہے. اللہ معاملات بازار مطلب مارکیٹ میں تو اچھوں کے بھانڈے پھوٹ جاتے ہیں یار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے پیچھے گھومیں کہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس کا, مارکیٹ میں تلاش کریں یا اس کے کام دیکھتے رہیں. بلال بھائی مارکیٹ میں تو گھومنے کی ضرورت نہیں ہے, مارکیٹ میں تو ویسے ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے. مارکیٹ میں تو لوگ ڈیلنگ سے پہچان لیے جاتے ہیں. مارکیٹ میں تو آپ کو بہت زیادہ اسٹے کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, ڈیلنگ میں ہی پتا چل جاتا ہے. لوگوں کی اچھائی اور برائی کا تھوڑے دنوں کے اندر بالکل ڈکلیئر ہو جاتا ہے مارکیٹ کے. ایسی بات, پیسہ بڑی عجیب شے ہے, کاروبار بڑی عجیب شے ہے, تجارت بڑی عجیب شے ہے. ملازم کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ ملازم سیٹ کے لیے کتنا خیر خواہ ہے. ملازم کو پتا چل جاتا ہے کہ سیٹ کتنا اپنے ملازمین کے لیے خیر خواہ ہے. اس کو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا, اور یہ مطلب ظنیات پر نہیں ہوتا, بعد اوقات یہ بڑی قطعیت پر ہو جاتا ہے, بڑی واضح اور مطلب بہت واضح گفتگو, واضح انداز آ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. ایسا گویا کہ کسوٹی بن جاتا ہے. نہیں ہے, مارکیٹ ہے ایسی. دیکھا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عقل مند ترین انسان,
عقل مند ترین صحابی کہ جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا، اتنی عظیم شخصیت عوام، کیونکہ اصل میں تھوڑا سا میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مردم شناسی والے تھے. سبحان اللہ. یعنی لوگوں کی پہچان، کیونکہ جس رولنگ آپ نے کی ہے نا، جی، جو ریاست اور حکومت جو آپ نے قائم کی اور جو کامیاب ریاست آپ نے چلائی، یہ وہی چلا سکتا ہے جسے مردم شناسی ہو. اللہ کی مدد اس کی رحمت اپنی جگہ پر ہے، جی، مگر اس کے اندر مردم وہ لوگوں کی پہچان ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی پہچان تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ کہنے والے کہتے تھے کہ اگر تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی غصے کی حالت میں دیکھو نا تو ان کہ قرآن کی تلاوت کر دو، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. قرآن پڑھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جیسے کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے. یہ کیفیت ہوا کرتی تھی. اللہ ہمیں بھی یہ مردم شناسی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کی پہچان. اصل میں اس کے لیے میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں. انسان مٹی سے بنا ہے بلال بھائی. ہاں جی. مٹی کے اجزاء ہیں اس کے اندر. جی. مٹی نرم بھی ہے، مٹی گرم بھی ہے، مٹی سخت بھی ہے، مٹی ٹھنڈی بھی ہے، مٹی خشک بھی ہے، مٹی تر بھی ہے. مٹی کی بہت ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. انسان کی تخلیق میں مٹی کا جو وصف زیادہ ہے نا، یہ اس کا بنیادی اس کی عادت ہے. کیا بات. یہ اس کی وہ عادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج، اس کو کہتے ہیں. جی. جیسے وہ روایت میں آتا ہے نا کہ وہ اگر کوئی شخص تجھے کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو مان لینا، مگر یہ مت مانا کہ مرد نے اپنی عادت بدل دی ہے، فطرت سے ہٹ گیا. ہاں، مطلب فطرت نہیں بدل دی جس کو کہتے ہیں نا. تو یہ بڑا ایک بیسک نیچر پر میں آپ کے اس بات. تو جو پبلک ڈیلنگ کرتا ہے نا، جس کو لوگوں میں کام کرنا ہے، عوام میں کام کرنا ہے، اس کا ضروری ہے کہ اس کے سامنے مردم شناسی کی اس کے اندر مہارت ہونی چاہیے. وہ لوگوں کو پہچاننے میں، مطلب کہ وہ غلطی تو ہو جائے گی کہ ہم انسان ہیں، ہم جیسا انسان غلطی کرتا ہے. الانسان مرکب للخطا والنسیان، ہم جیسا انسان جو ہے وہ خطا اور بھول کا مرکب ہے. تو لیکن موسٹلی آپ کا شاید یہ ایکسپیرینس جو ہے نا، وہ آپ کو ساتھ دے گا کہ آپ کے سامنے طبیعت آ جائے گی لوگوں کی کہ یار بھئی یہ فائنل ہے. اب اس سے اسی کی طبیعت کے مطابق کام لینا ہے، ضائع نہیں کرنا. صحیح. کام لیں. ضائع صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ عضو سڑ جائے اور دوسرے اس کو سڑائے گا. صحیح. نکالا اسی کو جاتا ہے جو پھانس بنتی ہے، تنکا سنبھالا جاتا ہے. کیا بات. یہ یاد رکھیے. مدینہ. یعنی اب یہ اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم کسی کو بظاہر دیکھیں کہ اچھا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، درود پاک بھی پڑھ رہا ہے، اب ہم اس کو اچھا نہیں کہیں کہ یہ اچھے کردار کا مالک ہے. اب ہم ویٹ کریں کہ اس کا ہم دیکھیں کہ بازار میں کیسے خریداری کر رہے ہیں، گھر پہ کیسا ہے، اچھا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا. کردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، گھر کے اندر بڑی بات ہوتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی کا دوست تھا، وہ ملنے کے لیے فیملی کے ساتھ گیا اس سے، تو وہ مطلب اس نے تو گھر کے اندر تباہی مچائی ہوئی تھی. مطلب باہر اس کی زندگی کچھ اور تھی، گھر کے اندر زندگی کچھ اور تھی. واقعہ میں سنا تو تک 10-15 منٹ نکل جائیں گے. یعنی یہ پورا ایک میں نے بیان کیا اس پر پورا. مطلب 100% کریکٹر والی سرٹیفکیٹ یہ آپ نہیں سمجھتے؟ یعنی مشکل ہے. دیکھیں لیکن ہر ایک کو اس کی جگہ پر دیکھیں نا، ہر گفتگو کو آپ پورے کے پورے ایک جگہ پر فٹ کر دیں گے، اس کا مطلب یہی ہو گیا، اس کا مطلب یہی ہو گیا، تو یہ نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حق ادا کر رہا ہے وہ بندوں کا بھی حق ادا کر رہے گا انشاءاللہ، امید ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا حق ادا کیسے کرے گا؟ ایسا اس طرح جو بندوں کا حق ادا کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرے. یعنی حدیث پاک واضح ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یعنی جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو ہر ایک کو اس کی اپنی اپنی جدا حیثیت حاصل ہے. ہم مطلب کہ اس کو ہر جگہ پر ایک کامن فارمولے کے طور پر کاپی پیسٹ نہیں کریں گے. یہ مدینہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی لوگوں کو بتا دیا جائے کہ وہ تجسس وہ نہ کریں، نہیں تو عیوب بھی نکلیں گے اور پھر مارکیٹ میں پتہ چل جاتا ہے. تجسس نہیں کرنا چاہیے، آپ کی بات درست ہے. مدینہ کسی کے عیبوں کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے جی.
میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہیں، یہ بھی کچھ آپ سے کر لیتے ہیں جی۔ غلام رسول بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے امامے کا شملہ آج کل آ کے رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ جب تک آگے رکھا ہوتا اس کا تو جواب دیں۔ رہے گا پیچھے ڈال دیا بھائی، اب پیچھے کیوں کیا؟ اب سوال یہ پیچھے کیوں کیا؟ سوال آئے گا تو آگے کر دیں، میں نے کر دیا مطلب ہمارے آپ اندر کیوں نہیں؟ جی جواب اس کا یہی ہے، عملی جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی بارے کوئی روایت بھی ہے، وہ سیدھی طرف اس طرف شملہ رکھنا نہیں، اس طرف کے لیے بھی ہے، اس طرف کے لیے بھی ہے، دونوں طرف۔ پہلے ایک ہی طرف کا بیان ہوتا تھا، اب دونوں طرف کی روایت مل گئی ہیں، لیکن اب پیچھے بھی رہے تو حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مدینہ مدینہ پیچھے رہے جب بھی اس پہ عمل سنت کا تو میں آگے رکھ لیتا ہوں۔ انشاءاللہ۔ نگران شورا کو میرا سلام عرض کر دیں، اور یہ بتائیں کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانا جو عام آدمی کھاتے ہیں میں کھا لیتا ہوں۔ نہیں، کھا تو آپ سب کچھ لیتے ہوں گے، جو میرے گھر والوں کو پتا نہیں چلا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ یہی تو بتائیں نا پھر، آج گھر والے بھی آپ کے سلسلہ امیدہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی چلیں آج پتہ چل جائے گا۔ بات ہوئی مدنی چینل کے ناظرین کا تو جواب دے ہی رہے نا آپ۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا گھر والوں کو تو بندہ بتا ہی دیتا ہے کیا پسند ہے کھانے میں، پتہ ہی چل جاتا ہے، یہ بنا لیں، یہ بتا دیں، آج یہ بنا لیں، آج یہ پکائیں، یہ پکنا چاہیے، تو ہوتی ہیں باتیں ایسی۔ تو اچھا چلے آپ کی دعوت کی جائے، آپ سے پوچھا جائے کیا پکائیں؟ جو حلال و طیب وہ کھا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مطلب حلال تو یہ بھی کھلائیں گے لیکن مہمان کی پسند کا ہو، یہ اچھی بات ہے، حدیث شریف میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ تو اب تو پھر تو آپ مطلب صحیح بتاؤں، ہاں جی صحیح معنی میں بتانے لگے گا، صحیح معنی میں خود آج تک بھی نہیں جانتا کہ مجھے سب سے زیادہ چیز پسند کون سی ہے۔ اللہ ایسا یہ جو کچھ بتایا تھا مدنی چینل کے اوپر، تو سب کچھ میں بتا دوں تو وہ ایک نہیں تھی، نہیں وہ ایک چیز نہیں تھی نا، دو تین آپ کی اللہ عقل سلامت مسئلہ رکھے۔ یہ ہے، مسئلہ ہے کبھی کوئی چیز آ گئی تو وہ اچھی لگتی ہے، وہ کل آئے گی تو اچھی تھوڑی لگے گی۔ چلے بتا ہی دے، کوئی ایک تو بتا ہی دے۔ نہیں مطلب جنرلی چیز ہے، چلے ایک پسند ہوگی جو سدا بہار پسند ہے، ایک تو وہ ہو گئی نا، اور ایک چلے جو بھی میٹھا زیادہ پسند ہے نمکین زیادہ پسند؟ چلے یہی بتا دیں، میٹھا زیادہ پسند ہے نمکین؟ دونوں موقع کے مناسب سے۔ ٹھیک ہے جی۔ روٹی زیادہ پسند ہے چاول؟ دونوں موقع کی، چاول زیادہ پسند ہے، روٹی مدینہ چاول چلے ٹھیک ہے جی، یہاں نہیں کہہ سکتا کہ موقع کے مناسب ہے۔ ٹھیک ہے مدینہ مہمان ہے، چاول ہماری وہ گٹی میں شامل ہوتی ہے نا۔ صحیح۔ سوال ہے یہاں محمد بھائی ہیں اسلام آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اسی غلطی پر معاف کریں تو وہ زیادہ پھول جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ جی کسی کو غلطی معاف کر دیں وہ پھول جاتا ہے بندہ، ایسی صورت میں نقصان کرے گا، ناپا کیا جا رہا ہے؟ چلے ٹھیک ہے جی، مزید کوڈ شامل کرتے ہیں پھر مدنی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ریحان التالی جو ہے نیوبک ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے مہمان شورا مدنی چینل پر سنتوں سے نور، نور سے معمور، اماموں کی بہاریں ہیں اور عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مختلف امام شریف سجا رہے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو کون سا امام شریف کو رنگ پسند ہے؟ آپ کو کون سا امام شریف کا رنگ پسند ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو رنگ پسند تھا نا وہ سبز ہے، اللہ 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 سبحان اللہ، اور جس رنگ کو فضیلت حاصل ہے وہ سفید ہے۔ ٹھیک ہے، سیاہ امامہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے باکثرت اس کو اپنے سر مبارک پر سجایا ہے، تو کیا عرض کر سکتا ہوں، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ زرد رنگ کا تو روایت پڑی کہ امامہ بھی زرد تو چادر بھی زرد، تو یہ سب زرد ہوا تھا نا، اور ایک صحابی نے دیکھا تو وہ ہمیشہ زرد میں رہتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، اپنے اپنے ہوتے اس میں مختلف 7 رنگ جو بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ 7 پر حصر نہیں، یعنی اسی پر وہ نہیں ہے موقف، کہیں اور روایت اور مل جائیں تو واللہ عالم۔ تو فی الحال تو جو رنگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس رنگ کو نوازا وہ رنگ ہے۔ کیا بات، بس مدینہ آج سے 15 دن پہلے تک، 15 دن 20 دن پہلے تک سبز امام شریف الحمدللہ عز و جل
تھا کہ جو ہوتا تھا وہ سبز امام شریف ہے. آج جو ہے وہ مختلف رنگوں کے امام ہے. سنت کی برکت ہے اللہ کی رحمت سے, وہ بھی سنت کی برکت. ہاں وہ بھی رنگ شامل, یہ بھی شامل, لیکن یہ کچھ فیل نہیں ہوتا. مطلب ایک عادت کی بات کر رہا ہوں. سنت تو وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن ایک عادت ہوتی ہے, پرانی عادت ہے, اتنے عرصے کی عادت ہے. اب اس کی چینجنگ کرنا اور اسے قبول کر لینا عادت کی اعتبار سے کیسا فیل ہوتا ہے؟ فیل کیسا ہوگا جب ہم ایک کے پیچھے ہیں نا, تو آپ کو کوئی فیل ویل نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ, واہ. جو پیچھے ایک کے ہیں, اس نے جو کہا ہم نے وہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کچھ اور کہیں گے تو وہ کر لیں گے. مدینہ مدینہ. اس لیے اتنا وہ نہیں ہے. جب ایک کے پیچھے چلتے ہو نا تو تسلی رہتی ہے. ایسے سنا یہ کہ آپ ماحول میں آنے سے پہلے بھی فاسٹ ٹریک پہ تھے, اب بھی دیکھتے یہ کہ فاسٹ ٹریک پہ ہی رہتے ہیں. جو پہلے والے تھے ان سے پوچھیں, اب جو ان سے پوچھا اور اب دیکھ رہے ہیں. آپ کا ذکر خیر آج بھی صبح ہوا ہے, اور کیا ماشاءاللہ ذکر خیر ہوا ہے آپ کا جی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. لوگ اچھائی سے یاد کریں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی بات سے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد ہے کہ سنا تھا نا, یوں نہ فرمائیں کہ وہ جی کیا ہے شعر؟ ہو گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا, عرش سے ماتم اٹھے طیب و طاہر گیا. ماشاء اللہ. مطلب کتنی پیاری اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالی نے شعر فرمایا. کیا ہے؟ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے. سب کے لیے دعا کر دی. یا اللہ تیری پیارے حبیب کا واسطہ تجھے دیتا ہوں, ایسا کر کے جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد. یعنی شاہد سے مراد امت ہے جی. امت جو ہے نا یہ شاہد ہے, یہ اس کی گواہی ہے. اس کی گواہی مطلب بڑی گواہی ہے. تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. یعنی میں جب دنیا سے جائیں تو تیرے بندے یہ نہ کہے کہ چلو یار ایک گناہگار گیا, ایک فاجر گیا, بلکہ تمنا کیا ہے کہ عرش پر دھومیں مچی کہ وہ مومن صالح ملا. فرش پر ماتم فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یعنی کہ عرش پر تو یہ ہو کہ مومن اور نیک اور صالح بندے کی آمد ہوئی ہے, سبحان اللہ. اور فرش پر یہ ہو کہ ایک طیب و طاہر, ایک نیک پاکیزہ شخص اس دنیا سے چلا گیا. جس کو عموماً یوں ہم سمجھیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں نا تو ہم روتے ہیں تو لوگ مسکراتے رہے ہوتے ہیں. ہو یہ کہ جب ہم دنیا سے جائیں نا تو لوگ اس غم میں, مطلب اس بات میں رو رہے ہو کہ یہ چلا گیا نا, اور اس وقت کاش ہمارے چہرے پر آقا کے جلوے دے کر مسکراہٹ آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کاش ہم مسکرا. جی کالز. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, دعوت اسلامی والے جو اسلامی بھائی ہیں جب یہ بات کرتے مسکراتے بہت ہیں, پھر جب روتے ہیں تو روتے بہت ہیں. یہ ان کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم پیاری سیرت کو پڑھتے ہیں نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بھی سرکار نے دیکھا مسکراتے تھے, اور کہیں پڑھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گریہ فرماتے ہیں. یعنی آپ دائم الفکر لکھے گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ فکر میں رہتے تھے, یعنی اس بات کے متفکر تھے کہ میری امت میری امت میری امت. اور مسکرانا, تبسم, تبسم کی تو کیا بات تھی آقا, کہ بس آقا کا تبسم, کیا آقا کا تبسم, ان ہونٹوں کا تبسم, ان دانتوں کا تبسم. وہ جب ہونٹ کھلتے ہوں گے تبسم کے لیے, جو دانت ظاہر ہوتے ہوں گے تبسم کے طور پر, کبھی داڑھیں نظر آ جاتی ہوں گے تبسم کے طور پر. اللہ اللہ اللہ, کیا بات اس تبسم کی. اور جب رقت آتی ہوتی, جب روتے ہوں گے, جب آنسو نکلتے ہوں گے, اس وقت کی بھی کیا شان ہوتی ہوگی. تو بس یہ ہے. تو اب یہ کہ محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا ذہن ہو, اور مسکرانا بھی ہو, سنت نہیں ہے, مسکرانا بھی ہو, تبسم بھی ہو, اور
رونا بھی ہو، موقع محل کے مطابق ہی ہونا چاہیے ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدعی عمومی طور پہ جب ملیں گے بات چیت کریں گے تو چہرے پر مسکراہٹ ہی بہتر ہوتی ہے تاکہ اس سے عام لوگ خوشباش رہتے ہیں، ماحول اچھا سازگار رہتا ہے. مسکراہٹ کو سمجھے، مسکراہٹ ایک کھلتا پھول ہے، جب کھلتا ہے تو خوشبو دیتا ہے. سبحان اللہ. اور بعض اوقات وقت ایسا آتا ہے خوف خدا کی، عشق رسول کی بات ہو، قبر و حشر کی بات ہو تو روئے بھی کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. معتدل افراط و تفریح سے بچے. مدینہ. رونے کی پریکٹس کیا کراتے ہیں آپ لوگ، سکھاتے کہاں ہیں یہ بھی تو پریکٹس تو رونا کی پریکٹس نہیں ہوتی، رونا تو بس اللہ کے لیے سچی بات ہی ہے. بلکہ جو روتا ہو نا یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ پریکٹس کر کے رو رہا ہے جی، بلکہ اس بات پہ روئے کہ تجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، اس کو رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. مہنوز بھائی جی، مدنی کسوٹی کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. کیا لائیں آج؟ وہ تو آپ بتائیں گے کیا لائیں. ہم تو ٹائری لائے. 11 سوال ہے، بعد میں پر جواب ہے. 1 2 جی گھڑی لگائیں جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو اجازت ہے نا؟ ہاں جی مدنی چینل کے آپ کے موبائل کانٹیکٹ جس کے پاس ان سب کو اجازت ہے. اچھا، آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ گزشتہ سلسلہ ہوا تو میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ غریب چل رہی ہے. اچھا آپ کی چل رہی ہے، چلو یہ ختم دوبارہ چلوا دیں گے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ ابھی تو ہم نے شروع ہی نہیں کیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے یہی سوال پوچھا جو پوچھا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا. میں نے کہا میں تو آپ سے ابھی پوچھ رہا ہوں. بولا نہیں، وہ کل بغداد بھائی نے نا جب وہ پوچھا گیا نا وہ سوال جو کوشچن انگلش میں پوچھا تھا تو اس نے بغداد بھائی نے جو ہے نا اپنا وہ ایک اسلامی بھائی کو جو ہے نا فوراً بھیا بولا اس کا جو ہے اپنا جواب تو اس نے پھر دیا ہوگا، پتہ نہیں یہاں تک پہنچا ہوا ہے. تو اس طرح آپ کے اسلامی بھائی جو ہے نا ایکٹیو رہتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ مرحبا. ٹھیک ہے جی. بغداد بھائی کی ایفرٹ بھی مدینہ کیا بات ہے. آج بغداد میں لگتا ہے پتا ہو سکتا دیکھ ہی رہے ہوں گے کیا بوجھتے ہیں کیا بتاتے ہیں جی. چلے جی لائن لگائیں جی گھڑی. آپ حضور باتیں ہوں گی جو بھی ہوگا آپ نے سوال ہی کرنا ہے. مردیں لا لا مقام لا اللہ 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 اللہ. یہ تو فٹافٹ سوال آ رہے ہیں. نہیں گھڑی لگا رہے میرے خیال سے نئے سوال کی. اچھا مرد سے جو ہے نا نگرانی شورا مقام کی طرف آئے. ہاں جی چلیں. ماشاءاللہ. عورت لا لا 3 ہو گئے. ہاں جی 3 مقام بھی نہیں، مرد بھی نہیں، مطلب آسان نہیں. عورت لگتا ہے بہت مشکل سوچ کر. جن بھی نہیں ہے چلیں یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں یہ تو نہ جن بھی نہیں ہے نا. جن لا بھی نہیں سکتے مقدس کہاں سے لاؤ گے اتنا؟ ہوں گے تو واللہ والا. اچھا اس کا مطلب کوئی شے ہی ہے. شے کا آپ جو مرضی آپ سوال کریں. اس شے کا جو آپ لائے ہیں جی اس کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام سے براہ راست ہے. آپ سوال یہ کر رہے ہیں وہ شے ہے یا نہیں ہے، یہ اگلا سوال کر رہے ہیں. میں نے تو آپ سے ڈائریکٹ سوال ہی کر لیا. جی جواب ہے لا. لا اس شے کا انبیاء کرام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں 2 سوال میں 1 سوال تو وہ برابر ہو گیا نا. ماشاء اللہ. نگران شورا کے سوال ہیں جی. انبیاء سے براہ راست نسبت نہیں اس شے کی. ہاں جی نا بالکل بھی نہیں. لا. اچھا مقام بھی نہیں ہے آپ نے کہا. ہاں جی بالکل مقام بھی نہیں. اچھا صحابی سے لا اس کو کوئی صحابی سے براہ راست نسبت نہیں. ہوئے 5 سوالات کر دیے آپ نے، ابھی تک لائی چل رہا ہے یار. نام آیا ہی نہیں ہے. نام جب آپ بتائیں گے تو شاید پھر آئے. اچھا کیا شان ہے آپ کی صاحب. کسی ولی کامل سے نسبت ہے. اللہ نام کہیں گے. ہاں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے. کمال کا. جی نسبت ولی کہیں گے نا کیوں نہیں کہیں گے. نہیں وہ ان کے ولی ہونے میں جو ہے نا وہ اپنا کلام نہیں ہے. اللہ نسبت کے کلام. نسبت کی بجائے یوں کہہ لیں متعلق کہہ لیں ہاں ہے نا. جی
نسبت کی بجائے متعلق کر لیں. نسبت بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ نسبت سے نگران شورا کے ذہن میں کیا ہے اور ہمارے ذہن میں کیا ہے, وہ جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں جو سوال ہے وہ بتا دیں, میں بتا دوں گا میرے ذہن میں کیا ہے. نہیں دیکھیں جی, یہ بسکٹ کا تعلق مجھ سے میدے سے ہے. ارے یار نہیں, یہ بسکٹ اس میں نمک بھی تو ہے. نہیں نمک سے بھی ہے نا اس کا. اچھا, یہ جیسے یہ بسکٹ ہے نا, اس کا تعلق میدے سے بھی ہے اور میدے سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے, کیونکہ ہاتھ میں. تو آپ نسبت کی بجائے جو ہے نا وہ جیسے انبیاء اولیاء سے نسبت ہے تو کہہ سکتے وہ چیز کسی اللہ کے ولی سے منسوب ہے, یوں کہہ سکتے ہیں. بالکل ہے, منسوب تو ہے, کسی اللہ کے ولی سے وہ شے منسوب ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, منسوب ہے نا, منسوب ہے. ایک ہی چیز ہے نسبت ہے بھائی جان, وہی چیز ایک ہی چیز ہو گئی کہ نسبت ہے. اب اس کو منسوب بول جائیں تو ایک ہی چیز ہے, مطلب نسبت ہے یا متعلق ہے, تو متعلق میں منسوب میں کیا فرق رہے گا؟ وہ مجھے واضح کر دیں. اس پین کا میرے سے تعلق ہے آپ کی نظر میں؟ یہ ہے کس کی مدنی چینل کی؟ نہیں, میرے اپنی ذاتی رقم کا ہی ہے. تو یہ آپ کی ہوئی ہے, میرا بھی اپنا نہیں. یہ اس سے تعلق ہے نا, تو میں ایسا تعلق بالکل ہے اس سے, ایسا تعلق تعلق ہے, منسوب ہے. آپ کی مراد جیسے استعمال شدہ چیزیں یہ مراد نہیں ہے. آپ نے ایسا ہم یہی سوچ رہے تھے آپس میں, دیکھیں میں نے کیا کیا سوال کریں. ایک تو آپ مطلب یہ ہے نا کہ وہ مجھے کلیئر کرنا, کلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری. آپ کنفیوز ہے, میں عرض کرتا ہوں, نہیں کنفیوز نہیں ہے, میں عرض کرتا ہوں. ایک تعلق ہے بغداد بھائی کا آپ سے, ٹھیک ہے. ایک ہے آپ کے گھر کا تعلق. کس کا؟ آپ سے. آپ کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ. اس کا آپ سے تعلق ہے. کیوں نہیں؟ بغداد بھائی کا آپ سے تعلق ہے. اس گھر کو مجھ سے نسبت ہے, میرے بیٹے کو مجھ سے نسبت ہے نا. اس امامہ شریف کو آپ سے تعلق ہے جو آپ پہنے ہوئے. ہاں اچھا, جو آپ آئیے بھی لگائے ہوئے نا, وہ بھی شاید آپ نہیں لگائے نا, تو نہیں لگائے, آتا ہی نہیں کچھ پیچھے سے, کیا لگا کے کروں گا. چلے تعلق ہے. استعمال شدہ آپ کی مراد اگر وہ شے ان کے استعمال میں نہیں ہے مگر ان سے تعلق ہے. ہاں بالکل ہے جی, ان سے منسوب ہے, یہ کہ آسان ہو جائے گا. منسوب بھی وہی نسبت ہے نا, نہیں فرق پڑے گا نا. حضور آپ ایک منٹ اکبر بھائی پیش کریں گے. منسوب بھی ہے, نسبت بھی ہے, تعلق بھی ہے. چلیں تینوں ہے, منسوب ہے نا, بس بعد میں پھر ولی سے منسوب. ٹھیک ہے جی, دیکھ لیں گے. نہیں ہو جائے گی. یہاں تو یہ ہے کہ جھنڈا اوپر ہوا تو بھی. اچھا, وہ ولی تو بھی, وہ جو ولی ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ حیات ہیں. اللہ, ٹھیک ہے چلیں. اب کتنے ہو گئے؟ 7 سوال ہو گئے. کیا وہ کوئی تحریر ہے؟ نام نام جی واہ, تحریر تو ہے. نام. آپ آسانیاں پیدا کرا کریں دوسروں کے لیے, اتنی مشکلات. تحریر ہے جی. آپ سے نا امیر سنت مدنی کسوٹی کریں تو مدینہ وہاں میں جیتنے کے لیے بیٹھوں گا. یہاں ہم کون سا جیتنے کے لیے بیٹھے, میری طریقہ جیتنے ہارنے کی تو بات نہیں ہے نا. ہم کون سا جیتنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کس کے لیے بیٹھے ہوئے؟ ہم تو صرف آپ کو پتا کس لیے بیٹھے ہوئے, یہاں پہ کیا بیان کریں اس کو بتائیں جی. آپ نواں سوال کریں, گھڑی دیکھیں وہ گزر گئی ہے. آپ باتوں میں مجھے لگا دیں, تو آپ نہ لگا کریں آپ. اچھا, مطلب وہ تحریر ہے. تحریر تو ہے اور اس کا تعلق ایک ولی سے ہے. نسبت اس کی ولی ہے, تعلق بھی ہے. وہ تحریر جو ہے کیا وہ مقتۃ المدینہ سے دستیاب ہے؟ نام بالکل دستیاب ہے. نگران شورا نام بتائیں گے آج, اور درست نام بتائیں گے جی. نا ہاں جی بالکل. مگر آپ نے کہا کہ کسی صحابی سے نہیں ہے وہ. ہاں جی یہ ہم کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں, اس پہ تو قائم دائم ہے. 10واں سوال کریں گے جی آپ. اب 10واں اور آخری 11واں. اس تحریر کا تعلق تصوف سے ہے؟ لا نہیں سلمان بھی, تصوف میں شمار نہیں ہوتی. ٹھیک, لا. وہ تحریر تصوف میں شمار بھی نہیں ہو. اب یہ تو ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی تصوف سے متعلق کہہ سکتا ہے کہنے والا ہے, نکات تو ہے نا. جیسے قوت القلوب ہے نا, تصوف کی کتاب ویسی کتاب نہیں. اتنی وضاحتیں دینا پڑتی. منہاج العابدین بھی نکل گئی, علوم بھی نکل گئی, ساری کتابیں نکل گئی. قوت القلوب بھی نکل گئی, بھی نکل گئی. سوچ سمجھ کے رکھا تھا. ہاں جی کیونکہ امام غزالی کی کوئی تصنیف نہیں ہے. 11واں سوال اور 12 میں آخری جواب. لگائیں جی, گھڑی لگائیں نئے سرے سے.
مدینہ مدینہ. اس تصنیف کا تعلق اعلیٰ حضرت سے؟ اعلیٰ حضرت سے تعلق تو نہیں. ٹھیک ہے, اب صرف کتاب کا نام لینا ہے اور گھڑی نہیں لگے. صرف 2 جواب آپ نے نام آپ کے آئے ہیں. ایک تحریر ہے نام, مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے نام, اور ولی سے جو ہے اس کو نسبت ہے, اس پر بھی منسوب ہے, یہ بھی نام. اور وہ ولی باقاعدہ حیات نہیں ہے. نہیں فی الحال سنت نہیں, ولی باقاعدہ حیات نہیں. جی شکر مکتبۃ المدینہ 10-20 کتابیں شائع نہیں کری, نہیں تو ہم 19 کا بتا دیتے کہ یہ نہیں ہے تو وہ 20 بھی ہوتی. مکتبۃ المدینہ نے وہ کتاب شائع کی ہے؟ بالکل شائع کی ہے, بڑی آب و تاب سے شائع کی. اور وہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے؟ نہیں ہے. امام غزالی سے بھی منسوب نہیں ہے, تصوف سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہے مکتبۃ المدینہ کی؟ بالکل ہے. میں اس کی وضاحت کر دوں, وہی کہ وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی جو ہے وہ کتاب نہیں ہے. یہ 12واں جواب آپ کو مل گیا. 12واں بھی ہو, یہ اس کا وہ ہو گیا نا, اگر بالفرض کچھ بات جیسے فتح رضوی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا, یہ نسبت ایسی بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. ولی کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ایسی بھی نہیں ہے, کہ ان کی تحریر نہیں ہے. مطلب ان سے متعلق ہوئی. جی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں ہے. جی تو یہ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. یہ اس کتاب کا نام دینا ہے, نام بتانا ہے. بتا بھی دیں اب سوچنے دینا ویسی کون سے یہ. نہیں گھڑی لگائیں جی, نہیں آپ کو 25 سیکنڈ آخری میں ہوتا ہے نا. نہیں ہم آپ آج لگائیں جی, جب مرضی ہے جو جواب دی تھی اختیار ہے جی. یہ آپ کو یہ تو دیکھیں جوابات بیچ میں کتنے مل گئے. ملے نہیں ہے, کیوں نہیں ملے؟ آپ موبائل پہ چیک کریں. نہیں یہ آپ کا اختلاف رائے ہے جو سامنے آ جاتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک اسلام بھائی کہہ رہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ہوشیار بن جاؤ, نگران شورا جو ہے نا آپ کو چاروں کو لا کے جو ہے نا وہ پکڑ ہی رہتے گردنوں سے. مگر یہ بات یاد رکھیے, آپ نے کہا تھا یہ اس کتاب اس تحریر کا تعلق صحابی سے نہیں ہے. یہ بالکل قائم, ہم قائم ہیں اس پہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی. اور تصوف بھی وجہ شہرت نہیں ہے اس کتاب کی. اچھا, اس کتاب کا نام اگر میں غلطی نہیں کروں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی 425 حکایات. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ آپ نے جو زور دیا کہ صحابی سے تعلق نہیں ہے, یہ کیوں وضاحت مانگی آپ نے؟ آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ آیا جواب اس کا تعلق؟ مجھے کسی نے ایک جواب بھیجا تو وہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب کا نام, تو پھر یہ کہ اب نام ہی کتاب کا لینا تھا. تو پھر کیسے پہنچے آپ اس پہ؟ وہ پچھلا آپ نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں اکبر بھائی آپ کی جو پوزیشن ہے نا وہ نہیں چلے گی. پھر بھی 11ویں تک گئے نا یار, یہ بھی بہت ہے یار. 11ویں تک نہیں ہے تو 13 سوالوں کے جوابات ہوئے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات, اس کے حوالے سے گزشتہ سلسلے کا وہ ہم ازالہ کر لیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے مدنی کسوٹی میں فرمایا تھا کہ وہ تابعی نہیں, وہ تابعی ہیں. جی چلے ٹھیک ہے, یہ بھی کلیئر ہو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات بڑی زبردست کتاب ہے. نگران شورا بڑی پسند بھی فرماتے ہیں, اور کئی مدنی مشوروں میں نگران شورا نے اس کے کچھ اقتباسات ہیں, یہ اس میں سنائے بھی ہیں, بیان بھی کیے ہیں. سلمان بھی ایک بات, یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کردار, اس میں اس طرح کی کتابیں میٹر کرتی ہیں کردار سنبھالنے کے لیے؟ پوری کردار پر ہی ہے وہ کتاب. کیا بات. اس کتاب کو پڑھ کر اگر کوئی پی لے اس کو تو پھر جو اس کا کردار ہوگا وہ اسی کا کردار ہوگا, کامیاب بھی رہے گا وہ ہر فیلڈ میں. مدینہ 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 مدینہ. اگلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں. اکبر بھائی ساڑھے 10 کا ذہن تھا, 1.5 گھنٹے کا. ایک آخری سیگمنٹ ہے بس, اس کو نپٹا لیتے ہیں. جی جی آخری سیگمنٹ لفظ والا یہ بھی بتا دیں. نہیں وہ دکھائیں, وہ ایک ساتھ ہی پھر جلدی سے کر لیتے ہیں. ہاں جی ہاں جی جی. اللہ اکبر. رے ہے 4 ہی آپ کو حرف بتانے ہیں, 4 ہی غلطیوں کی گنجائش ہے. گھڑی اللہ 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 اکبر کبیر. کیا بات ہے MCR والوں کی, اللہ ان کو مدینے لے جائے, حج کرائے, حج مبرور اسی سال نصیب فرمائے ان کو بھی, ہمیں بھی چل مدینہ کی زیارت نصیب ہو, آمین. جی راہ. ہاں جی مدنی چینل کے ناظرین, عمران بھائی کچھ بھیجو. عمران بھائی بھیجتے رہتے ہیں بازوں کا. الف. اللہ زبردست, کیا بات ہے بھائی, 2 آ گئے. واہ.
ڈاکٹر زیرت نے میسج کیا ہے کہ نگران شورا آپ لوگ کی نفسیات سمجھ چکے ہیں. اللہ اکبر، بندے چینج کر لیتے ہیں. آپ ان کو بولے ہم بھی کوشش تو کر رہے، کامیاب نہیں ہو رہے، کیا کریں. نفسیات کے ماہر بھی ہیں وہ. ماشاء اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. لفظ تو مدینہ مدینہ اکبر بھائی انتخاب کیا آپ نے. اچھا، ہاں جی، پہنچائے گا کرشمہ. اللہ اکبر. میم میم نہ جی، میم نہیں ہے اس میں. نہیں نہیں نہیں، لگائے بھی غلطی ہے. وہ مدینہ مدینہ. گھڑی بھی آپ دیکھیں نا، ورائٹی سے لگ رہی ہے، کبھی ادھر آ رہی ہے کبھی ادھر آ رہی ہے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. چلے کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے. ہاں جی، چلیں بھائی. جی با جی، با با نہیں جی، نہیں با بھی نہیں ہے اس میں. با بھی نہیں ہے، غلطی لگ رہی ہے. آپ اگلا سوچیں لفظ. مدنی چاہیے نا، کچھ تو آؤ. جس نے پیغام دیتا اس کے کہنے پر غلطی کا لگا دی میں نے. اللہ اکبر. چلو جی ٹھیک ہے. ہاں چلو، کوئی راستہ بھی دکھاتا. کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. 4 3 2 1 0. با با بھی اپنے با میں کہہ چکا ہوں، سوری. با کی کہہ دیا ہے، سین بھی کہہ دیا. سین نہیں کہا ہے. سین نہیں کہا، میم کا ہے نا. ہاں نہیں، ٹھیک ہے. سین تو نہیں کہہ کہا. دیں. نہیں بتائیں پھر کیا ہے. اب جلدی بتا دیں حضور، ورنہ غلطی لگ جائے گی. ایسا مشیر ہو نا، کیا بات ہے. اشارہ یشیر اشارت فہو مشیر مدینہ مدینہ. جی حضور وہ بہت سمجھدار ہے. بتائیں جی، ورنہ غلطی لگائیں پھر آپ بتائیں. کیا بتاؤں. چلو آپ بتاؤ. چلو کیا بتاؤ. میں کیوں بتاؤں جی، میں تو نہیں بتاؤں گا. اب کچھ تو کان میں بتا دیا کرو یار. واؤ یا مت لگائیے گا، یہ چلے اتنی بات بتا رہے تو یا تو ویسے غلط کر دیا آپ نے، واؤ لگانے کا تھا نہیں. شین بھی نہیں لگائیے گا آپ. شین کیوں بھی نہ لگا. شین شین نہ لگا. شین شین نہیں لگائیے بھی نہیں لگاتا. چلو ٹھیک ہے. آپ بھی مت لگائیے گا. آپ بھی نہیں لگاتے. اور کیا بہت کہہ سارے رہے ہو؟ بس اتنے ہی بڑے ہیں آپ. نہ لگانے کا بتا رہے، لگانے کا نہیں بتا ایک کہا رہے. تھا آپ نے. ڈاکٹر زیرت نے پورا جواب دے دیا. ڈاکٹر زیرت تو پھر ماہر نفسیات ہے نا، وہاں ادھر بیٹھیں گے تو کیا حل کریں گے آپ کا. ابھی ڈاکٹر زیرت میں آپ کو ابھی اپنے نا کانٹیکٹ میں لے لیتا ہوں واٹس ایپ پر. ٹھیک ہے، مثلا میرا واٹس ایپ نمبر ہے نہیں ڈاکٹر حضور زیرت. بتائیں ورنہ یہ غلطی لگ جائے گی یہاں پہ. جلدی کریں. اچھا، ناراض کیوں ہوتے آپ یار؟ نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا یہ. جی بتائیں. مہروز میں نے ایک اشارہ دیا تھا، اگر آپ غلطی لگا دیں بھائی، غلطی لگا دیں. اب آپ بتا دیں یا غلطی ابھی میں بولوں گا تو لگا بھی. ماما پہنے آپ زرد رنگ کا. ہاں جی، زا را اور دال نہیں آتا اس میں. چلے یہ لو پوری رات تو آیا ہوا میں بھائی وہ پہلے سے آیا ہوا، ابھی ان دو میں نہیں آئے گا. اچھا وہ تو آ ہی نہیں سکتا نا، کہ ڈبل والا تو ہم رکھتے ہی نہیں ہے. چلے اب جو بھی ہے وہ کچھ تو کرنا اب ہے. آپ بتا دیں کہ غلطی لگائیں. قاف تو میں نے کہا تھا حضور نہیں ہے، لگائیں بھی غلطی لگائیں. منع کیا میں تھا کہا تھا نا قاف نہیں. آپ اصل میں شروع سے شروع ہو رہا ہے، آخر پہ توجہ نہیں دے رہے آپ. اور دونوں طرف توجہ ہے لیکن نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے. کیا رہے چلے آ گیا شاید. نہیں فون ہی آ رہا ہے، نام نہیں آ رہا. اللہ اکبر. فون کرنے والوں کو بھی سلام ہے جی. جی 8 7 6 5 4 3 2. ہاں لگتا کہیں نہ جی نہ، ہا بھی نہیں لگتا اس میں. نہیں نہیں نہیں، ہا نہیں ہے. 2 حرف ہے اور غلطی کی گنجائش کوئی نہیں. اب نہیں ہے. اب نام بتانا ہے نا آپ کو. ہاں جی آپ بتائیں. ایک لفظ لگے گا تو سب پتہ چل جائے گا. سب پتہ چل جائے گا. ایک نہیں کام کر چاہے دینا. وہ ادھر لگے چاہے وہاں لگے. حروف ہلکی خوش صدا وطین قید اس میں بھی نہیں. اللہ 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 اللہ. اچھا یہ گھڑی لگائیں بھائی، گھڑی لگائیں. نہیں آخر میں نہیں لگتی بھائی. نہیں نہیں لگے آپ گی. بڑا ثواب بھی دے کیا رہا تھا. آپ سوچ رہے ہیں ٹائم گزر رہا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تو موقع دینا ہے نا یار. میں بھی دیکھوں کوئی. میں ان کو موقع نہیں دینا. اماموں کے کلر سے مدد لے لیں آپ. سفید سے لے لیں، سیاہ سے لے لیں اور سبز سے لے لیں.
اگر کوئی یہ کہے کہ نگران شورا کا نمبر ہمیں دے دے تاکہ ہم ان کی ہیلپ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، یہ میرے خیال سے زیادہ مشکل پڑ جائے گی. جی حضور بتائیں. جی یہ اماموں میں جانا ہے. کلر سے مدد لے لیں آپ، سفید سے، سیاہ سے اور سبز سے، اور زرد سے تو نہیں. اور کون سا رہ گیا؟ خرقانی بھی نہیں، ہرکانی سے بھی نہیں، ہرکانی سے زعفرانی بھی نہیں، زعفرانی سے ہے. ہاں ہے نا. تو 2-5 رنگ جو ہیں 4 ان سے مدد. اب یہ آپ نے ڈبل مائنڈ کر دیا، کیونکہ ایک بھائی صاحب آپ ڈبل مائنڈ ہو یا ٹریپل مائنڈ ہو، مہربانی کرے. پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ زعفرانی اور سفید سے مدد لے لیں. زعفرانی اور سفید سے مدد لے لیں. بلکہ سفید میں تو کتنی مدد ہے. ہاں سفید اکیلے سفید سے ہی لے لیں. سفید سے تو مدد لے لیں تو صف میں کھڑے ہو جائیں. نہیں ہاں سبحان اللہ. جی حضور نہیں ذہن میں نام نہیں آ. چلے جی نہیں کوئی حرف تو بتائیں نا، یہ سیگمنٹ تو پورا کرنا ہے. کوئی لفظ ذہن میں آ رہا ہو تو بتا دیں. اب نہیں ہے ذہن میں آ رہا نہ. چلے جی پیغام آ رہا ہے. اب ٹائم نکل رہا ہے. وقت کا اسراف نہ کریں. اب ٹائم نکل رہا ہے. وقت کا اسراف نہ کریں. یہاں لگنا تھا جی الف کے بعد سین اور اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ فا اسراف. بیچ پر پوچھا تھا آپ سے سین لگا دے تو انہوں نے آپ کو اشارہ بھی دیا کہ ایسا مشیر ہو. ہاں جی چلے جی بارہ ٹھیک ہے، اسراف سے بچنا چاہیے. دیکھیں صاحب ہماری محبت دیکھیں، ہم لائیو بیٹھے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں، لیکن آپ بار بار کہتے ہیں آپ جیتنا چاہتے ہو جیتنا چاہتے ہیں. شان ہے آپ لوگوں کی. جی سلسلہ آپ نے دیکھا ہے، اس پر اپنے فیڈ بیک سے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے. اور کیا سیگمنٹ اس میں ہونے چاہیے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ انشاءاللہ واٹس ایپ نمبر دیکھیں گے، اس پر اگر آپ واٹس ایپ فرمائیں تو بہت زبردست ہوگا کہ کیا مزید سیگمنٹس شامل کیے جائیں، کن موضوعات کو سلسلے کے اندر شامل کیا جائے. آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا فیڈ بیک کیا ہے، ضرور بتائیے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی